अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बस थोड़ा सा जो है वो गला ख़राब है, गले में हल्की सी खराश है जो कि मौसम का असर है और कोई ख़ास वजह नहीं। तो इस सर्दियों में ऐसा होता रहता है। आप सबको आवाज़ में भी कहीं ना कहीं तब्दीली महसूस होती होगी, तो वो इसी वजह से है। इसके अलावा बैकग्राउंड में जो शोर आपको सुनाई देता है उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ऐसे वक्त में रिकॉर्डिंग करूँ कि जब मेरे आसपास का जो माहौल है वो थोड़ा सा पुरसकून हो, लेकिन जनाब हमारे घर में जो है वो तोते हैं और उनका कोई वक्त नहीं है चीखने चिल्लाने का। वो जब मर्ज़ी मूड में होते हैं तो वो बोलना शुरू कर देते हैं, और मैं जब रिकॉर्डिंग करने बैठ जाऊँ तो फिर मुझे करनी ही होती है उस वक्त। फिर चाहे आसपास हॉर्न बजते रहें, चाहे तोते चीखते रहें, मुझे जो है वो उस वक्त में रिकॉर्डिंग करनी ही होती है। मेरा एक क्या कह लें कि मखसूस वक्त है कि मुझे उस वक्त में रिकॉर्डिंग करनी ही करनी है। तो इसलिए जनाब मैं फिर शोर की परवाह नहीं करती हूँ। अलबत्ता ये ज़रूर करती हूँ कि मैं हैंड फ्री जो है वो कंबल के अंदर कर लेती हूँ। दरवाज़े बंद हैं, खिड़की बंद है, पर्दे गिरे हुए हैं, उसके बावजूद जो है वो आवाज़ें आ जाती हैं। तो फिर भी एडिटिंग के दौरान भी मैं जो है काफ़ी एडिट करते हुए ख्याल करती हूँ कि शोर जो है वो कम से कम हो जाए। सर्दियां हैं, आसपास का माहौल जो है वो काफ़ी पुरसकून है, तो आवाज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुलंद आती हैं और खांसी जो है रिकॉर्डिंग के दौरान भी महसूस होती हैं। रिकॉर्डिंग में बल्कि कम आती हैं, मेरे कानों को ज़्यादा महसूस होती हैं। गली से पास से कोई गुज़र रहा हो बातें करते हुए तो वो भी आवाज़ जो है वो मुझे साफ़ सुनाई देती है और हल्की हल्की सी जो है वो रिकॉर्डिंग में भी शामिल हो जाती है। तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, इसलिए मजबूरी है, आपको ये सब जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। फ़िलहाल पढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है ना जाना शहर दिल से, राइटर है अंजुमन सार, किस्त नंबर 12। लैला से बातें करके उसे बहुत अच्छा लगता था। एक शब जब लैला ने उससे कहा, डैडी के इंतकाल के बाद ये बात मम्मी ने हमें बताई तो ज़रूर थी कि हमारी एक बहन कराची में रहती है, मगर हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि आपसे हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। लैला उसके कमरे में आई तो मासूमियत से बोली, जब तुम्हें मालूम हुआ था तो तुमने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? शहला ने पूछा। अगर यही बात मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगी? उसने मुस्कुराकर कहा। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अपनी माँ के बारे में आज से 10-12 दिन पहले पता चला है तो फिर? क्या आपको मालूम नहीं था कि मामा ने आपके पापा से तलाक क्यों ली? नहीं, मुझे तो सिर्फ ये मालूम था कि मेरी वालदा ने कभी ये भी नहीं बताया कि वो मेरी सौतेली माँ है। यही तो अफसोस का मुकाम है कि तुम्हारे बाप ने कभी किसी के साथ सच नहीं बोला, सलमा तहकीर भरे लहजे में बोली। शहला कुछ बोलना चाहती थी मगर मसलहत का तकाजा था कि खामोश रहा जाए। शादी से पहले उसने वादा किया था कि हम लोग अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारेंगे, बल्कि तो वो इस बात पर तैयार हो गया था कि शादी के बाद वो मेरे वालिद की कोठी में ही शिफ्ट हो जाएगा। मगर शादी के बाद उनकी हर बात बदल गई। मेरे घर आकर रहने से इनकार कर दिया गया, मुझे ज़बरदस्ती बुर्का उड़ा दिया गया, मेरे आने जाने और मिलने मिलाने पर पाबंदी लगा दी गई, और तुम्हारी दादी इसके बावजूद मुझसे सख्त नफ़रत करती रहीं। ना उन्हें मेरा लिबास पसंद था और ना ही मेरी कोई बात अच्छी लगती थी। हर वक्त इस बात के ताने अलग दिए जाते थे कि मैंने उनके बेटे को फांस कर शादी कर ली। फिर यूँ हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे वालिदैन से मिलने पर भी पाबंदी लगा दी कि जब मैं जाऊँगा तब तुम जाओगी। मैं इस तंग माहौल में बीमार हो गई। मम्मी मुझे घर लेकर गई तो कोई मुझे देखने नहीं आया। तब मैंने उनसे खुला ले ली और तुम्हें तुम्हारे बाप के हवाले कर दिया ताकि वह तुम्हारी परवरिश अपनी ख़ानदानी रवायात के हिसाब से कर सके। आपकी और पापा की लड़ाई में मेरा क्या कसूर था? मैं तो बिन मौत मारी गई, वो आंसू बहाते हुए बोली। तुम मुझे याद आती थी, मगर सबने कहा जैसा बाप था वैसी ही उसकी औलाद होगी। ये सोचकर मैंने तुमसे राब्ता नहीं किया। शहला आपी, आप यहाँ रोने धोने के लिए नहीं आई हैं बल्कि फ़्रेश होने आई हैं। अब ये रोने का प्रोग्राम यहाँ ना हो तो अच्छा रहेगा। लैला ने उसकी मतवरम आंखें देखी तो मुस्कुराकर कहा, शहला, ये नाम मैंने ही रखा था। तुम्हारे बाप ने ये बात अच्छी की कि मेरे रखे हुए नाम को नहीं बदला। अब उसकी मम्मी उससे लगावट से बातें कर रही थी। शहला को लाहौर आए 11वां दिन था जब एक सुबह नाश्ते की टेबल पर लैला ने उसे बताया, आपी, क्या आपको पता है कि कल आपके आने की खुशी में मम्मी ग्रैंड पार्टी दे रही हैं? वो क्यों मम्मी? ताकि मैं सबको अपनी बेटी से मुतारफ़ करा सकूं। हाँ, आज मेरे साथ मॉल चलना ताकि कुछ ढंग के सूट दिलवा सकूं। वो जो अपने कपड़े ये सोचकर लाई थी लाहौर वाले देखकर हैरान रह जाएंगे, उन्होंने उसके कपड़ों को रिजेक्ट कर दिया था।
پھر ماما نے اس کی نا کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے ڈھیروں ڈھیر کپڑے اس کو دلوا دیے۔ جینس کی پینٹیں، کرتی، ساڑیاں اور اے لائن پاجامے اور شرٹس۔ معیاری بوتیک کے کپڑے خاصے مہنگے آئے تھے، مگر سلمیٰ کو یہ جنون تھا کہ شہلا کے پاس ہر وہ سوٹ ہو جائے جو ان دنوں ان ہے۔ تقریب میں پہننے کے لیے شاکنگ پنک اور بلو کلر کے کنٹراسٹ کا خوبصورت سلکی سوٹ تھا جس پر کندن کا کام تھا۔ سوٹ کے ساتھ کندن کا سیٹ اور سونے کی چوڑیاں انہوں نے اسے پہننے کے لیے دی تھیں۔ تقریب کا ٹائم گو 8 بجے تھا، مگر وہ اسے 4 بجے اپنے ساتھ ایک مہنگے ترین بیوٹی پارلر میں لے گئی تھی، جہاں اس کا لائٹ سا میک اپ ہوا تھا اور اس کے بالوں کو جوڑے کی شکل دے دی گئی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر ممی کے سامنے آئی تو انہوں نے فخر سے کہا، آج لگ رہی ہو کہ تم میری بیٹی ہو، اور شہلا کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹ گیا۔ کیا بیٹی لگنے کے لیے یہ دکھاوے بھی ضروری ہوتے ہیں؟ وہ سوچ رہی تھی اور اس کا ذہن کبھی کراچی میں گھوم رہا تھا تو کبھی لاہور میں۔ سوتیلی ماں کی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں اور سگی ماں کا انداز بھی چرکے لگا رہا تھا۔ نازیہ کی بیٹی ہوئی تھی اور وہ ہسپتال سے فارغ ہو کر سیدھی اپنے میکے میں آ گئی تھی۔ اجمل کی تو یہ بڑی خواہش تھی کہ نازیہ بچی کو لے کر پہلے اپنے گھر آئے اور بعد میں اپنے میکے جائے۔ اس گھر پر تو لڑکیوں کی ہی نظر لگی ہوئی ہے۔ ابھی اپنی بچیاں بیاہ کر فارغ نہیں ہوئی تھی کہ پوتی نے سینے پر مونگ دھر دی۔ اجمل کی ماں اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے آنے جانے والیوں سے کہہ رہی تھی۔ اجمل کو اپنی ماں کی باتیں سن کر افسوس ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی ماں کے سامنے خاموش رہتا تھا۔ تمہاری چچی کوئی آج کی مریضہ ہیں؟ ہمیشہ کی ہیں۔ جب کبھی اچھی ہوتی تھیں، کوئی ان کو صحت مند کہہ دیتا تو وہ اچھا خاصا برا مان جاتی تھیں، اور اچھی بات بھی پتھر کی طرح انہیں لگا کرتی تھی، اور بہوؤں کی جتنی خدمت کر لو وہ اس میں بآسانی کیڑے نکال لیتی ہیں۔ اپنی ماں بے شک 2 دن بعد کام کے لیے کھڑا کر دے، وہ خوشی خوشی وہاں بھی کام کر لیں گی اور معدے پر ایک شکن بھی نہیں آئے گی۔ اپنی خالہ حشمت کی باتیں بھول گئے۔ انہوں نے بہو کی غیر موجودگی میں اس کی الماری سنگوا کر رکھی، باورچی خانے کی تفصیلی صفائی کی، اور تو اور اس کے نئے دوپٹوں پر کروشیے کی بیلیں بنا کر ٹانکی۔ اور جناب جب بہو اپنے میکے سے آئی تو آ کر اپنی ساس کے کام کی شکر گزار ہوتی ہر جگہ یہی کہتی پھری، میری غیر موجودگی میں میری ساس نے خوب سیانیت دکھائی، مجھے پھوہڑ ثابت کرنے کے لیے میری الماریاں کھکور ڈالیں، باورچی خانہ الٹ پلٹ کر ڈالا۔ مقصد یہی تھا کہ دنیا کو بتایا جائے کہ ان کی بہو کتنی ناہنجار ہے۔ اجمل نے سینکڑوں بار کا سنا ہوا واقعہ پھر صبر سے سنا۔ تمہاری چچی بھی کوئی کم نہیں ہے۔ ہم نازیہ کی کتنی بھی خدمت کر لیں گے مگر برے ہی بنیں گے، تو اس لیے یہ زیادہ اچھا ہے کہ خود ہی برے بن جائیں کہ جو دل چاہے کہہ لو، مگر بھیا اب ہماری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں رہا ہے کہ بہو کے چاپے کی خدمتیں کرتے پھریں۔ تب اجمل نے بھی نازیہ کو گھر لانے کے لیے ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ رابعہ کو ماں کے ساتھ ساتھ بہن کے لیے پرہیزی کھانا پکانا پڑ رہا تھا، بچی کو بھی وہی سنبھال رہی تھی۔ ادھر اجمل کی ماں اور بہنوں کے دلوں میں ارمان جاگ رہے تھے، ہماری پوتی کا عقیقہ اس کی ننیال میں ہونا چاہیے۔ ایک بکری کون سی لاکھوں روپے کی ہوگی جو وہ نہیں لا سکتے؟ اپنی نواسی اور بہن کو بے شک کتنے ہی جوڑے دے دیں، بات تو یہ کہ ساس نندوں کو پوچھا جائے اور ڈھنگ کے جوڑے دیے جائیں۔ اجمل سب سن رہا تھا اور ماں بہنوں کی ننھی ننھی آرزوؤں پر دل میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ آخر وہ سب کے لیے خود ہی سوٹ خرید کر لایا اور رابعہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اب تم میری بہن ہو نا، اس میں سے تم اپنے لیے پہلے ایک سوٹ منتخب کر لو اور پھر یہ جوڑے ایک دن اماں اور بہنوں کی دعوت کر کے چچی کی جانب سے انہیں دے دو۔ میں خرید لاؤں گی تائی کے لیے اچھا سا سوٹ، آپ کیوں زیر بار ہو رہے ہیں؟ رابعہ کو یہ سب باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ ہم لوگ الگ الگ تھوڑی ہیں، آپس کی چھوٹی موٹی باتوں کو خود ہی حل کر لینا چاہیے۔ ہاں یہ سب نازیہ کو پتہ نہ چلے، وہ خواہ پریشان ہوتی پھرے گی۔ وہ زبردستی کی ہنسی ہنستا ہوا بولا اور رابعہ حیران سی اجمل کو دیکھ رہی تھی۔ مہربان اور محبت کرنے والا اجمل، عزت دینے اور پاسداری رکھنے والا اجمل، ایسا شوہر جسے بیوی کی اہانت کسی صورت منظور نہ ہو۔ یہ اجمل کا کون سا روپ تھا؟ اس نہج پر تو وہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ اجمل ایک ایسا انسان بھی ہوگا جسے صحیح معنوں میں ایک آئیڈیل شوہر کہا جا سکتا تھا۔ اللہ میری بہن کے نصیب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا، صدقے دل سے اس نے دعا مانگی اور اجمل کی بات سن کر رضامندی میں سر ہلاتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی ننیال کس قدر خوبصورت تھی، وہ اپنے خالہ زاد، ماموں زاد، بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھی، سبھی ایک سے بڑھ کر ایک تھے، سونے پر سہاگا، وہ پیسے والے بھی بہت تھے۔ سلمیٰ بڑے فخر سے شہلا کو سب سے ملوا رہی تھی اور شہلا لبوں پر مسکراہٹ لیے سب کو دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کی کھوجتی ہوئی آنکھیں اسے عجیب سی لگ رہی تھیں، اور آخر سلمیٰ کی ایک کزن مسز زیا نے کہہ ہی دیا، یہ اتنے عرصے بعد تمہاری یاد کیسے آ گئی؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی ماں لاہور میں رہتی ہیں؟ اس منحوس شخص نے اسے میرے بارے میں کبھی بتایا ہی نہیں، سلمیٰ بظاہر تمسخر سے کہہ رہی تھی، مگر اس کے باپ کی ان کے دل میں کتنی عزت تھی اس کا اسے اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ان سے پوچھے، مجھے تو واقعی نہیں معلوم تھا کہ میری کوئی سگی ماں بھی ہے،
ورنہ میں تو اپنی سوتیلی ماں کو ہی حقیقی سمجھے ہوئے تھی۔ وہ اچھی تھی یا بری، مگر اس نے کبھی اس پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اس کی ماں نہیں ہے۔ مگر آپ کو تو سب کچھ پتا تھا۔ آپ نے جب اپنے کلیجے کا ٹکڑا اٹھا کر پھینکا تھا تو کبھی یہ احساس ندامت نہیں ہوا کہ اس بچی کو ان کی ضرورت بھی ہوگی۔ چلو دیر آیا درست آیا، تمہیں تو پلی پلائی بیٹی مل گئی، سلمیٰ کی دوسری کزنز اس سے کہہ رہی تھیں۔ کیا یہ اب تمہارے پاس ہی رہے گی؟ ایک مہمان خاتون نے جب سلمیٰ سے پوچھا تو سلمیٰ نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، یہ شہلا پر ہی منحصر ہے، اگر اس کا دل میرے پاس رہنے کو چاہے گا تو یقیناً میرے پاس رہے گی، اور اگر اس کا دل واپس جانے کو چاہا تو میں روکوں گی بھی نہیں۔ اور شہلا کی آس کا موتی اس کی ہتھیلی سے پھسل سا گیا۔ کیسی ماں ہو تم، اتنے عرصے بعد تمہاری بیٹی تمہیں ملی ہے اور تم اس کو روکو گی بھی نہیں۔ تمہیں تو مجھ سے یہی کہنا چاہیے تھا کہ تم اپنے باپ کے پاس بہت عرصے رہ لیں، اب تم میرے پاس رہو۔ میں تمہاری کمی ہمیشہ محسوس کرتی رہی، اب میں تمہیں یہاں سے ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ مگر اس کی ماں نے ایسی کوئی بات بھی اس سے نہیں کہی تھی۔ کیا ہر ماں کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہوا کرتی؟ وہ دماغ پر بھاری بوجھ لیے سوچ رہی تھی۔ ڈنر شروع ہونے کے بعد وہ قصداً اپنی پلیٹ لے کر لان کے قدرے نیم تاریک گوشے میں چلی آئی تھی۔ مہمانوں کے کہکہے، میوزک کا شور اس کا سر پھاڑ رہا تھا۔ بیٹی جوان ہوئی تو کیسا سلمیٰ کے پاس بھیجا ہے اس کمینے نے، اس کی سگی خالہ کسی مہمان سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہی تو ہم لوگوں کو بھی حیرت ہو رہی ہے کہ آخر کیوں بھیجا ہے اس کے باپ نے اسے؟ سلمیٰ سے مال کھینچنے کے لیے؟ رضی تو شروع میں بھی فقیر سا تھا اور آج بھی ہے۔ اسے پتا ہے کہ سلمیٰ کروڑ پتی عورت ہے، تو اس نے سوچا کہ چلو کچھ پیسہ بیٹی کو مہرہ بنا کر کھینچ لیا جائے۔ مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ یہ سلمیٰ کی بیٹی ہے بھی یا نہیں۔ آج کل جال سازیاں بھی تو کتنی ہو رہی ہیں، ایک خاتون پراسرار سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ابھی انڈیا کی 2 موویز بھی ایسی دیکھی تھیں، جعلی بیٹی بن کر ایک لڑکی آ گئی تھی اپنی ننیال یا ددھیال میں، بڑی مشکلوں سے دھکے مار کر اس کمبخت کو نکالا گیا تھا اس فلم میں۔ بیٹی تو یہ سلمیٰ کی ہی ہے۔ وہ موصوف ہر سال اس کی تصویریں اتنی باقاعدگی سے سلمیٰ کو بھیجتے رہے تھے کہ ہم سب کو تو وحشت ہونے لگی تھی۔ ماما نے تو اسی وقت سلمیٰ سے کہہ دیا تھا، تیرا ایکس خاوند کوئی بڑا گیم کھیلنے والا ہے، جب ہمیں اس کی اولاد کی کوئی چاہ نہیں ہے تو وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ کچھ ہی کرے، میرے دل میں اب وہ نہ خود جگہ بنا سکتا ہے اور نہ اس کی بیٹی۔ پتہ نہیں سلمیٰ کیسے اس کے جال میں پھنس گئی تھی، ورنہ وہ شروع سے ہی بڑی سمجھدار تھی۔ مہمان خاتون اکسا رہی تھی۔ سیدھی سی بات ہے نا، اس نے شیشے میں اتار لیا تھا، چلو لو میرج ہو بھی گئی تو نبھانا تو اسے چاہیے تھا نا، مگر اس کے ذلیل گھرانے کا منحوس سا ماحول۔ اس کی ماں سلمیٰ کو باتیں سناتی کہ سلیو لیس شرٹ کیوں پہنتی ہو، دوپٹہ چنا ہوا کیوں ہوتا ہے، دوپٹہ کیسے اوڑھتی ہو، باہر جاؤ تو برقع پہن کر جاؤ۔ کیا سلمیٰ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ رضی کا ماحول اس قدر نیچ ہوگا؟ تالی مار کر کہا جا رہا تھا۔ محبت میں یہ سب باتیں کس کو نظر آتی ہیں؟ وہ بھی رضی کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، ماما تک سے لڑنے لگی تھی، اور جب اس کے فقیرانہ سے گھر میں گئی جہاں کمرے سے باہر نکلو تو بجلی کا بٹن اور پنکھے کا بٹن آف کرنے کا حکم تھا، بجلی کا بل زیادہ نہ آنے پائے، پانی کی موٹر گھڑی دیکھ کر چلائی جاتی تھی کہ وہ کہیں جل نہ جائے۔ ایک مرتبہ رضی کو لے جا کر ہوٹل میں وہ کھانا کھا آئی تو اس کی ساس نے زہر آلود لہجے میں کہا تھا، جو عورتیں ہوٹلوں میں پیسہ پھونکتی پھرتی ہیں ان کے گھر نہیں بنا کرتے۔ اس بے وقوف عورت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہوٹلوں میں جاتی ہی وہ خواتین ہیں جن کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں۔ ایک ایک بات پر اعتراض تھا اس گھر میں، پھر سلمیٰ کیسے رہ سکتی تھی اس جیل میں؟ 3 ماہ بعد ہی اس کے عشق کا بھوت ایسے سر سے اترا کہ اس نے رضی کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ وہ کئی بار اس کو لینے آیا، بڑے بڑے سبز باغ دکھانے کی کوشش کی کہ سلمیٰ کے ساتھ وہ علیحدہ گھر میں رہے گا، مگر سلمیٰ نے صاف انکار کر دیا اور اسے یہ خوب جتا بھی دیا کہ اس کا فیصلہ واقعی غلط تھا۔ فلموں میں رئیس سادی کسی غریب ہیرو کے ساتھ رہ سکتی ہے، مگر حقیقت میں گزارا کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ واقعی بڑا چالاک رہا یہ رضی بھی کہ علیحدگی کے باوجود وہ سلمیٰ کے دل کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کرتا رہا، اور آخر اپنی بیٹی کو بھیج ہی دیا اس نے۔ مہمان خاتون تعصب بھرے لہجے میں یوں گویا تھی جیسے وہ اس کی خالہ کو پرسہ دے رہی ہوں۔ صرف آج کی تقریب میں شہلا جو گولڈ پہنے ہوئے ہے اس کی قیمت 4 لاکھ ہے، 1 لاکھ سے زائد کے تو وہ اس کے کپڑے دلوا چکی ہیں۔ سلمیٰ آخر کیوں کر رہی ہیں اتنا؟ مہمان خاتون بھی شکیل قلب واقع ہوئی تھی خاصی۔ ایسے بے رحمی سے بولتے ہوئے انہیں ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے تو بہت منع کیا تھا، مگر سر پھری تو وہ ہمیشہ سے ہی ہے، اس کی خالہ نے تمسخر سے کہا تھا۔ پھر خالہ کسی دوسری مہمان کو دیکھ کر آگے بڑھ گئی تھی، مگر شہلا کے دل پر ایک بھاری بوجھ مزید آ گرا تھا۔ ارے تم یہاں آ کر کیوں بیٹھ گئی؟ میری دوست زی تمہیں اس قدر پوچھ رہی ہیں۔ سلمیٰ لان کے بائیں گوشے میں آئی تو اسے یوں تنہا بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آ کر بولی، امی یہاں میں کسی کو جانتی نہیں ہوں تو مجھے یہ سب بہت عجیب عجیب سا لگ رہا ہے۔
نہیں جانتی تو جان جاؤ گی۔ آؤ تو تم پہلے زی سے ملو۔ مسز زہرا رحمان، جنہیں سلمہ زی کہہ کر بلاتی تھیں، ان کی کالج کی ساتھیوں میں سے تھی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آیا تھا، وقار۔ زی، یہ شہلا ہے، میری بیٹی، کراچی سے آئی ہے مجھ سے ملنے۔ وہاں یہ مجھے بہت مس کر رہی تھی۔ مجھ سے مل کر یہ اتنا روئی کہ میں تو پریشان ہی ہو گئی۔ آنٹی، اب آپ انہیں کراچی مت جانے دیجیے گا، زی کا بیٹا وقار اس کو سراہتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شہلا کو اپنی ماں اچھی لگے گی تو وہ ضرور یہاں رہے گی۔ سلمہ نے ہنس کر شہلا کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ دیا تھا اس کی ماں نے؟ وہ انہیں دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ آنٹی، آپ کو کون ناپسند کر سکتا ہے؟ وقار انہیں محبت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب یہ اتنے عرصے بعد آئی ہے، اسے کیا پتا کہ میں کیسی ہوں؟ میں آپ سے یہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں سے چلی گئیں تو خسارے میں رہیں گی۔ اب وقار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ فائدہ نقصان، فائدہ نقصان، ایک پہیہ سا اس کے سر پر چلنے لگا تھا۔ میں ابھی آتی ہوں، وہ معذرت کرتی ہوئی پانی کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے گلاس میں منرل واٹر بھر کر وہ ایک ہی سانس میں چڑھا گئی، مگر نہ تو اس کی پیاس بجھی تھی اور نہ ہی اس کا گھومتا ہوا دماغ ٹھنڈا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی بے کلی اور بے چینی اس کے پورے وجود میں چھا سی گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر وہ کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہتی تھی جو پکڑ میں آئے۔ اچانک ہی اس کی موبائل پر بیپ ہوئی۔ اس نے پرس میں سے موبائل نکالا تو اس کی ننھی سی اسکرین پر اس کے پاپا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ جی پاپا، وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ میری بیٹی کا دل لگ رہا ہے نا؟ جی پاپا، اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، مگر تمہاری آواز سے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ پاپا، آج امی نے میرے آنے کی خوشی میں گرینڈ پارٹی دی ہے، اس وقت بھی بہت سارے مہمان موجود ہیں۔ تو پھر تم اداس کیوں ہو بیٹا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ پاپا، آپ مجھے بے حد یاد آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے اس کی آواز بھر آ گئی۔ پگلی کہیں گی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کاش پاپا آپ کی اور امی کی علیحدگی نہ ہوئی ہوتی، اس تقریب میں آپ بھی ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ آپ کے بغیر تو میری ہر خوشی ادھوری ہے۔ شہلا کی باتیں سن کر وہ شاکڈ سے ہو گئے، ایک لفظ بھی دلاسے کا ان کے منہ سے نہیں نکلا۔ پاپا، آپ سن رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ باپ کی جانب سے گمبھیر سی خاموشی محسوس کرتے ہوئے اس نے کہا۔ اچھا بیٹا، تم انجوائے کرو، کل پھر بات کریں گے، انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بمشکل کہا۔ وہ گلاس پکڑ کر چپ چاپ وہیں پڑے ایک صوفے پر یوں بیٹھ گئی جیسے بہت تھک سی گئی ہو۔ اماں، سرمد کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے جس کی سمجھ میں بات نہ آئے، اور نہ ہی وہ کوئی پاگل شخص ہے جسے اچھی یا بری بات کا پتہ نہ ہو، سبین ماں کے پاس بیٹھی غصے سے کہہ رہی تھی۔ اماں بلڈ پریشر کی بھی مریضہ تھیں۔ جب ان کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا تھا تو ان سے بستر سے اٹھا تک نہیں جاتا تھا، اور نہ ہی وہ کچھ بول پاتی تھیں۔ سرمد کے جانے کے بعد جب سہانی بھی اپنے گھر چلی گئی تو ایک دن اماں سے صبح اٹھا ہی نہیں گیا۔ کریمن نے فوراً سبین کو فون کر کے بتایا، اور سبین نہ صرف اسی وقت دوڑی چلی آئی بلکہ وہ بضد تھی کہ اماں کو اس کے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ اماں، ہمارے خاندان میں بھی زیادہ تر ماؤں کا بڑھاپا ان کی بیٹیوں کے پاس گزرا ہے، اگر آپ بھی میرے پاس رہ گئیں تو کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی۔ سرمد جب آئے گا تو مجھے نہ پا کر وہ پریشان ہو جائے گا۔ نہیں اماں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوگا، بلکہ شاید اسے خوشی ہوگی کہ اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ کیا مائیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو وہ اولاد کی پریشانی بن جاتی ہیں؟ اماں آپ دیدہ سی اس سے پوچھ رہی تھیں۔ ہاں، مگر بد نصیب اولاد کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اماں سبین کی باتیں سن کر اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئیں۔ سبین نے ان کی ضروری چیزیں ایک بیگ میں رکھ کر ان کا کمرہ لاک کیا اور پرانے ملازمین کو ہدایت دیتی ہوئی اماں کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی کہ ماں بیمار ہو اور نوکروں کے علاوہ انہیں کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہو۔ سرمد کے آنے سے ایک دن پہلے سہانی جب گھر آئی تو گھر خالی تھا۔ اماں کہاں چلی گئیں؟ سبین بی بی انہیں اپنے ساتھ لے گئیں، کریمن نے اسے بتایا۔ اچھا کیا کہ لے گئیں، وہ صرف سرمد کی ہی ماں تھوڑی ہیں، سبین کی بھی تو ہیں۔ ان کی خدمت کا فرض سبین پر بھی ہے جو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اماں کی طبیعت خراب تھی، اس واسطے گئی ہیں وہ، کریمن نے بتایا۔ ڈھیر تو دوائیاں لے کر گئی ہیں اماں جی۔ کریمن، آج کل صحت مند کون ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو دوا نہ کھاتا ہو۔ اب تو روٹی پانی کے ساتھ سب کی دوائیاں بھی چلتی ہیں۔ میں خود بیمار ہوں، کمر میں اس قدر درد تھا کہ سیڑھی چڑھ اور اتر نہیں سکتی تھی۔ پورے 10 دن فزیو تھراپی کرائی ہے تو آج آئی ہوں، ورنہ ڈاکٹر نے تو مجھے بیڈ ریسٹ بتایا تھا، سہانی نے کہا۔ تے پھر تہاڈا کوئی آپریشن ہویا سی؟ کریمن نے مانی خیزی سے تمسخر بھرے لہجے میں کہا۔ اللہ نہ کرے، آپریشن کی نوبت تو نہیں آئی، مگر سرمد کے پیچھے میں نے بھی پریشانی بہت اٹھائی ہے۔ بھابی جی تسی فون کیوں نہیں کیتا سی؟ کریمن اب لاڈ بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی مگر دل میں ہنس رہی تھی۔ مجھے بیمار ہونے اور اپنی بیماری پھیلانے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے تو کیا کروں؟
اماں جی کو تو کوئی چھینک بھی آتی ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ پورا گھر ہسپتال بن جائے۔ یہی حال ان کی بیٹی سبین کا ہے۔ اپنی اماں کی بیماریوں کو اس طرح نشر کرتی پھرتی ہیں جیسے وہ کوئی گیتوں بھری کہانی سنا رہی ہوں۔ کوئی بات کریں گی تو اماں سے شروع ہوگی، کوئی بات ختم ہوگی تو اماں پر ختم ہوگی۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ جن کا اکلوتا بیٹا یا اکلوتا بھائی ہو اس کی تو شادی ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے گھر والے اس کو صرف اپنے حصار میں باندھ کر رکھنا چاہتے ہیں۔ میں تو سرمد سے شادی کر کے پچھتائی ہوں۔ ہر وقت اماں اور آپا کرامن کاتبین کی طرح ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ سہانی غصے سے بڑبڑا رہی تھی اور کریمن منہ کھولے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک طوفانی عشق کے بعد سلمہ شادی کر کے رضی منزل میں آ تو گئی تھی، مگر رضی کا گھر اور اس کی ماں انہیں پہلی نظر میں ہی پسند نہیں آئے۔ رضی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے ساتھ چل کر ہماری لاہور والی کوٹھی میں رہو؟ میری امی میری ذمہ داری ہے، میں ان کو تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ تو آپا رکھ لیں گی، مگر جب ان کا بیٹا ہے تو وہ کیوں اپنے بیٹے سے دور جائیں؟ منیرہ بیگم رضی کی والدہ سیدھی سادی سی تھیں، مگر انہیں بے حیائی کسی صورت میں پسند نہیں تھی۔ سلمہ صبح اپنے کمرے سے نکلتی تو باریک نائٹی میں باہر آ جاتی۔ اوپر ان کے کرایہ دار رہتے تھے۔ ان کے بچوں کی نظر سلمہ پر پڑتی تو وہ بعد میں خوب مذاق اڑاتے۔ یہ سب دیکھ کر منیرہ بیگم اپنی بہو کو سمجھایا کرتی کہ نائٹی ضرور پہنو، مگر جب کمرے سے باہر آؤ تو پورے لباس میں باہر آؤ۔ آج سے 28 سال پہلے سلیو لیس شرٹ پہننا اچھا خاصا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے کی فلموں میں بھی فلمی ہیروئنز پوری آستینوں کی قمیض پہنا کرتی تھیں، مگر سلمہ کا گھرانہ کچھ زیادہ ہی ماڈ تھا۔ اس کے جہیز کے سارے کپڑے اسی طرح کے تھے اور منیرہ بیگم کی رکاوٹیں سلمہ کو بے حد بری لگا کرتی تھیں۔ رضی، ہماری زندگی ہے تو ہمیں اپنی زندگی خود جینی چاہیے۔ یہ تمہاری اماں ہر معاملے میں دخل کیوں دیا کرتی ہیں؟ وہ پرانے وقتوں کی ہیں، ان کے زمانے میں بری باتوں پر روکا جاتا تھا۔ میں کون سی بری باتیں کر رہی ہوں؟ اپنے گھر میں آج تک میں کچن میں نہیں گئی۔ تمہارے گھر آ کر میں نے روٹیاں پکائیں تو مجھے یہ سننا پڑا میں نے ادھ کچی روٹی پکا دی۔ تم لوگوں کو تو میرا یہ احسان ہی ماننا چاہیے تھا کہ کچن کا کام کر رہی ہوں، نہ کہ اس میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں۔ میں تو تمہیں کچھ نہیں کہتا، جیسا بھی پکا دیتی ہو خوش ہو کر کھا لیتا ہوں۔ اچھا یوں کرو، کرایہ دار نکال دو اور اماں کو اوپر کے پورشن میں ڈال دو۔ ایک نوکرانی ان کے لیے رکھ دو، نیچے ہم دونوں اکیلے رہیں گے۔ سلمہ، تم نے تو مجھ سے عشق کیا تھا، میری ایک ماں تم سے برداشت نہیں ہو رہی؟ سچ بتاؤ، مجھ سے تو یہاں پر رہا ہی نہیں جاتا۔ گرمیوں میں کبھی میرے کمرے کا اے سی کسی بھی وجہ سے بند ہو جاتا تھا تو سوتے میں میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ بغیر اے سی کے میں کبھی نہیں سوئی تھی۔ ہماری کوٹھی کے ہر کمرے میں اے سی ہے۔ میری ممی تو اتنی رحم دل ہیں، سرونٹ کوارٹرز میں بھی نوکروں کے لیے روم کولرز رکھوا رکھے ہیں کہ بیچاروں کو گرمی نہ لگے، اور ایک تم لوگ ہو بنیادی ضروریات تک سے آری ہو۔ ممی کہہ رہی تھی کہ میں اے سی بھجواتی ہوں اپنے کمرے میں بھی لگوانا اور اپنی ساس کے کمرے میں بھی، تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ وہ اب تک کن کن نعمتوں سے محروم رہی ہیں۔ اپنی ماں کو منع کر دینا کہ ان کا کوئی اے سی میرے گھر میں نہ آئے۔ جب میری جیب اجازت دے گی میں تمہارے لیے اے سی بھی لگوا دوں گا۔ تمہاری جیب تو کبھی اجازت نہیں دے گی، سلمہ نے غصے سے کہا تھا۔ تب تم اسی طرح گزارا کر لینا۔ ہزاروں لوگ اے سی کے بغیر رہتے ہیں، بلکہ زیادہ بہتر رہتے ہیں۔ رضی کو بھی غصہ آ گیا تھا اور سلمہ کی ہر وقت کی مین میک سے وہ الجھ بھی جاتا تھا۔ شادی کے 2 مہینے بعد ہی وہ امید سے ہو گئی تھی۔ ایسی حالت میں ڈاکٹر نے اسے لمبا سفر کرنے کو منع بھی کیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ لاہور گئی اور پھر پلٹ کر نہیں آئی۔ رضی اس کو منانے کئی بار لاہور گیا، مگر اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اگر وہ لاہور آ کر اس کی ماں کے گھر میں رہ سکتا ہے تو یہ شادی قائم رہ سکتی ہے، ورنہ وہ اس کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہے گی۔ رضی کا خیال تھا کہ بچہ ہونے کے بعد اس کے خیالات میں خود ہی تبدیلی آئے گی اور وہ اس کے پاس واپس آ جائے گی، مگر اس نے نہ صرف اس سے خلا لے لیا بلکہ چھوٹی سی بچی بھی اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں؟ رضی کو اس کے اس اقدام کا قطعی اندازہ نہیں تھا۔ رضی، یہ تھی تمہاری پسند، اس نے تم سے تو کیا اپنی بیٹی تک کو اپنی محبت کے قابل نہ سمجھا۔ اس کا دماغ اس کو آئینہ دکھا رہا تھا۔ تب دوسری شادی کرتے وقت اس نے اپنی سسرال والوں کو یہی بتایا کہ شہلا بن ماں کی بچی ہے۔ اس نے کبھی سلمہ یا اس کے ننیال والوں کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا، اور آج اس کی بیٹی اس بات پر آزردہ تھی کہ اس نے سلمہ کو کیوں چھوڑا۔ اب وہ کیسے بتاتا کہ اس نے سلمہ کو نہیں چھوڑا بلکہ سلمہ نے اسے چھوڑا تھا؟ اگر وہ چاہتی تو زندگی کی گاڑی چلتی ہی رہتی، مگر بعض بیویاں اپنی ساسوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا کرتی ہیں۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ جب گھر میں آئے تو ساس کو کفن پہنا کر چلتا کریں کہ بی بی تمہارا سفر یہیں تک تھا، اب نہ تمہارے اس گھر پر کوئی حق ہے اور نہ اپنے بیٹے پر۔ شادی کے بعد شوہر کا ہر فرض اور ہر حق صرف بیوی سے منسلک ہونا چاہیے۔ رضی صاحب یادوں کے دریچے کھولے بیٹھے تھے اور سلمہ کا روپ انہیں کہیں بھی لچکدار محسوس نہیں ہو رہا تھا۔
حیرت ہے شہلا اپنی ماں سے مل کر خوش ہے۔ یہ ماں بیٹی کا معاملہ ہے، اسے اپنی بیٹی سے تو محبت ہوگی ہی۔ وہ مختلف سطحوں پر سوچ رہے تھے، وہ کہیں شہلا کو اپنے پاس روک نہ لے۔ یک بارگی ان کے دل میں خیال آیا، نہیں وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ کیا پتہ وہ تمہیں ذک پہنچانے کے لیے ایسا کر بھی لے تو؟ میں منع کر دوں گا شہلا کو۔ اتنے عرصے بعد شہلا اپنی ماں کے پاس گئی ہے، کیا تم اپنی بیٹی کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دو گے؟ وہ ایک عجیب سچویشن میں گرفتار ہو گئے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ مجھے شہلا کو لاہور بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیوں؟ سلمیٰ سے تم ڈر گئے ہو، اس لیے اس طرح؟ ان کا دل کٹہرے میں کھڑا ان سے پوچھ رہا تھا۔ تو پھر کیا بات ہے، خوفزدہ سے کیوں ہو؟ شہلا جو بھی فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہوگا۔ اگر وہ اپنی ماں کے پاس لاہور رہنا چاہے گی تو مجھے منظور ہوگا، اور اگر وہ واپس آئے گی تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ دولت کی چمک اکثر لڑکیوں کو بہت متاثر کرتی ہے، اور شہلا بھی آج کے زمانے کی لڑکی ہے۔ باپ کے گھر کے دھکا مار گاڑی اور ماں کے گھر کی پجیروں میں بیٹھ کر اس کے احساسات یقیناً مختلف ہوتے ہوں گے۔ جب ہی تو وہ لہجے میں آنسو بھر کر بار بار کہہ رہی ہے، پاپا آپ نے امی سے علیحدگی کیوں کر لی؟ آپ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سلمیٰ اور اس کے گھر سے بے حد متاثر ہوئی ہے اور کسی صورت بھی اس گھر سے واپس نہیں آنا چاہتی۔ رضی صاحب کو تو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں نے اس کا وہ خیال نہیں رکھا جو اس کا رکھا جانا چاہیے تھا، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ شہلا مستقل سلمیٰ کے پاس رہے۔ سلمیٰ کو اپنی بچی سے محبت نہیں ہے، یہ تلخ حقیقت وہ جانتے تھے، مگر ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھے گی تو اس کے دل میں اس کی محبت یقیناً پیدا ہوگی۔ تم بھی عجیب انسان ہو، کبھی کچھ سوچتے ہو اور کبھی کچھ۔ انہوں نے پریشان ہو کر اپنا احتساب خود ہی کر ڈالا۔ اگر تمہارے دل میں یہ خوف تھا کہ سلمیٰ تمہاری شہلا کو چھین لے گی تو اسے لاہور کیوں بھیجا؟ شہلا کے لیے تو اس کی ماں مری ہوئی تھی، تمہیں اس کو زندہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بیٹی کو اپنے گھر میں وہ سکھ نہیں ملا جو تم سے ملنا چاہیے تھا۔ جب تمہاری موجودگی میں تمہاری اپنی بیٹی اپنی خوشیوں کے لیے ترستی رہی تو کسی اور کے گھر میں اس کے لیے مسرت نے کوئی قطار باندھے تو نہیں کھڑی ہوں گی؟ میں یہ سب نہیں جانتا تھا۔ مفلوج ہونے کے بعد جب اس کی شادی کینسل ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میری بیٹی کے ساتھ اس گھر میں کیسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ وہ مرد جو روزگار کے دھندوں میں صبح کے گئے رات کو گھر آتے ہیں تو انہیں معلوم ہی نہیں چلتا کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ میرا جسم تو مفلوج ضرور ہوا، مگر گھر میں 24 گھنٹے رہنے سے مجھے وہ سب پتہ چلتا چلا گیا جو میں شاید 25 سالوں میں نہیں جان پایا تھا۔ اسی لیے تم نے شہلا کو لاہور بھجوایا کہ وہاں سے خوشیاں کشید کر لائے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میری بیٹی کو جب یہ پتہ چلا تھا کہ اس کی زندگی سوتیلی ماں کے ساتھ بسر ہوئی ہے تو اس کی زندگی میں تشنگی کا احساس بڑھ گیا تھا۔ سرمد گھر میں آیا تو اماں کے کمرے کو لاک دیکھ کر سہانی سے پوچھا، یہ اماں کہاں ہیں؟ سبین باجی انہیں اپنے گھر لے گئی ہیں کہ ان کا بھی یہ حق ہے کہ ان کی ماں ان کے پاس بھی رہیں۔ کب سے گئی ہوئی ہیں؟ وہ وہی لاؤنج میں کرسی کھینچ کر بیٹھ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہفتہ بھر ہو گیا شاید، وہ لا ابالی پن سے کہہ رہی تھی۔ نہیں بھابی جی، آج 13واں دن ہے اماں کو گئے ہوئے، کریمن پانی کا گلاس سرمد کو دیتے ہوئے بولی۔ یہی تو کہہ رہی ہوں کہ ہفتے یا ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہوگا۔ سہانی کو کریمن کی دخل اندازی پسند نہیں آئی۔ تم نے اماں کو بتایا تھا کہ میں آج آ رہا ہوں؟ اب وہ سہانی سے کڑے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ یہ بات تو انہیں معلوم تھی کہ آپ صرف 15 دن کے لیے ہی تو گئے ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم نے آپا کے ہاں فون کر کے میری فلائٹ کا بتایا تھا؟ فون تو میں نے کیا تھا، مگر وہ اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ آئیں نا اپنے کمرے میں چلیں، میں نے پورے کمرے کی ترتیب بدل دی ہے۔ تو پھر دوبارہ کرنا تم نے مناسب نہیں سمجھا؟ یار بھول ہو گئی مجھ سے، پھر فیشل کے لیے چلی گئی تھی کہ میاں جی آ رہے ہیں تو ان کو مزید فریش ہو کر ملوں۔ دیکھو نا میری سکن کیسی لگ رہی ہے۔ وہ اس کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے بولی۔ سرمد نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی، وہ چپ چاپ بیٹھا پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا۔ سنیے، میرا سوٹ نہیں دیکھ رہے آپ؟ زیبا سے ڈیزائن کروایا ہے اور آپ کے ہارٹ فیورٹ کلر میں ہے، بتائیے نا کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اماں کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اس کی کسی بات کا جواب دینے کے بجائے کسی وکیل کی طرح اس سے سوال پر سوال کر رہا تھا۔ آپ کی اماں ہٹی کٹی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی، وہ تو ہمیشہ کی بیمار ہیں۔ آپ کی غیر موجودگی میں بھی وہ بیمار رہیں، چند دنوں میں صحت مند تو ہونے سے رہیں۔ سرمد نے اس کی کسی بات کا جواب دینے کے بجائے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی جانب لپکا۔ اس وقت کہاں جا رہی ہیں آپ؟ پہلے کھانا تو کھا لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ اس کے سختی سے بھیچے ہوئے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے بولی کہ کچھ اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ ماں کو گھر میں نہ دیکھ کر سرمد کا موڈ آف ہو گیا ہے۔ پہلے اماں کو گھر لے آؤں پھر کھانا کھاؤں گا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کار پورچ کی جانب بڑھ گیا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ گھر آئے تو اسے ماں کا چہرہ نظر نہ آئے۔
لاؤبالی تو وہ ضرور تھا، مگر ماں کو دیکھ کر جو اس کے اندر طمانینت سی آ جاتی تھی وہ اسے اندر تک سرشار رکھتی تھی۔ اماں کا اسے نظر بھر کر دیکھنا اور پھر ہونٹوں ہی ہونٹوں میں اس پر پھونک دینا کہ اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج اماں کے بغیر وہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے کسی حصار کے بغیر وہ کسی دشت میں کھڑا ہو۔ سبین کو اس نے یہ یقین دلایا تھا کہ سہانی اماں کا خیال ضرور رکھے گی، مگر اس کی موجودگی کے باوجود سبین اپنے ساتھ اماں کو لے گئی تھی۔ یقیناً اماں کی طبیعت خراب ہوگی، جبھی تو بہن نے ماں کو یہاں نہیں چھوڑا تھا۔ اجازت دے دی تمہاری بیگم نے کہ جا کر ماں کو دیکھ آؤ؟ سرمد جیسے ہی گھر میں داخل ہوا سبین اسے دیکھ کر تلخ سے لہجے میں بولی۔ آپا میں تو ابھی پہنچا ہوں، اماں گھر میں نظر نہ آئیں تو انہیں لینے آیا ہوں۔ تو کیا تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ تمہاری بیگم اماں کو اکیلا چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی تھی؟ سہانی کیسے جا سکتی ہے اماں کو چھوڑ کر؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ تو پھر میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ غصے سے پھنکاری۔ پلیز آپا، میرا کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ وہ واقعی بوکھلا سا گیا تھا۔ اماں کو وہ اکیلا چھوڑ کر تمہارے جانے کے اگلے دن ہی اپنی ممی کے پاس چلی گئی تھی، اور جب اماں کی طبیعت خراب ہوئی تو کریمن نے فون کر کے بتایا کہ اماں جی اٹھ ہی نہیں رہی ہیں۔ پریشانی میں میرا کیا حال ہوا ہوگا اس کی تفصیل تو میں بتا ہی نہیں سکتی۔ میں اسی وقت جا کر اماں کو لے آئی۔ 2 دن تو وہ ہسپتال میں رہی ہیں، بلڈ پریشر بے حد لو ہو گیا تھا ان کا۔ پلیز آپا، مجھے نہیں معلوم کہ سہانی نے ایسا کیوں کیا، میں تو اس سے کہہ کر گیا تھا کہ اسے اماں کا بے حد خیال رکھنا ہے۔ سرمد سہانی خیال رکھنے والی عورت نہیں ہے، اس کا شمار ان عورتوں میں ہے جو صرف اور صرف اپنا ہی خیال رکھنا جانتی ہیں۔ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، مگر دیر سے آئی ہے، وہ پھیکی سی ہنسی کے ساتھ بولا۔ میں اماں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتی، پہلے تو وہ صحت مند تھی، اکیلے بھی رہ لیتی تھی، مگر اب ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ انہیں تنہا چھوڑا جائے۔ میں اماں کو فی الحال ساتھ لے جانے کے قابل تو نہیں رہا ہوں، مگر کیا تم اپنے اس ناہنجار بھائی کو اماں سے ملنے کی اجازت تو دو گی نا؟ وہ اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم اماں سے ملنے روز آیا کرو، تمہیں دیکھ کر وہ جتنی خوش ہوں گی وہ خوشی ان کی صحت کے لیے کسی ملٹی وٹامن سے کم نہیں ہوگی۔ سرمد بہن کے ساتھ جب اماں کے کمرے میں پہنچا تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، انگلیوں میں دبی ہوئی تسبیح ان کے سینے پر دھری تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تسبیح پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ گئی ہو۔ اماں کس قدر کمزور سی لگ رہی تھی، ان کا چہرہ کیسا زرد سا نظر آ رہا تھا۔ سرمد گھٹنوں کے بل ان کے بیڈ کے پاس بیٹھ کے اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی دھیمے لہجے میں پکارا۔ اماں میں آ گیا ہوں، اماں اماں۔ اماں نے تڑپ کر آنکھیں کھولیں اور سرمد کو دیکھ کر سرشار سی ہو گئیں۔ ارے آ گئے تم، میں صبح سے حساب لگا رہی تھی کہ آج تم گھر پہنچو گے۔ ہاں اماں، میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو آیا ہوں۔ ارے تھکا ہارا آیا ہے، کچھ کھایا پیا بھی یا نہیں، یا ہوا کے گھوڑے پر یہاں چلا آیا؟ اماں آپ کے بغیر میرا گھر میں دل لگ سکتا تھا؟ کیوں، کیا سہانی اپنے گھر سے واپس نہیں آئی؟ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ تو گھر آ گئی، مگر آپ کے بغیر گھر گھر ہی نہیں لگ رہا تھا۔ آج کتنے دنوں کے بعد میں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوں، اماں اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور سرمد ماں کی حالت دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ وہ تو گھر میں سہارے کی مدد سے چل لیا کرتی تھی، اب وہ از خود بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اماں اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر آ جائیے، ورنہ میں بھی آپا کے گھر آ جاؤں گا۔ اور سبین اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ میرا بچہ بھوکا پیاسا ہوگا، سبین اس کے لیے کچھ لے آ۔ ہاں آپا، بھوک بہت لگ رہی ہے، یہیں لے آئیں کھانا، اماں کے پاس بیٹھ کر کھاؤں گا۔ سرمد کھانے کے دوران دبئی کی چھوٹی سچی باتیں کر کے اماں کو ہنساتا رہا، اور جب کھانے کے بعد وہ کافی پی کر اٹھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اچھا اماں، آپ آرام کیجیے، کل پھر میں آپ کے پاس آؤں گا۔ اپنے کک مین کو خوبانی کے میٹھے کی ترکیب بتا دیجیے گا، وہی کھاؤں گا۔ سرمد ان کو بستر پر لٹا کر کمبل اڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، اور اماں سرشار سی رضامندی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ جب گھر پہنچا تو سہانی کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ بیڈ روم میں نائٹ بلب جل رہا تھا اور وہ پیٹھ موڑے لیٹی تھی۔ سرمد جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، اس کے ناراض ہونے کا یہی انداز ہوا کرتا تھا۔ سرمد بیڈ کے دوسرے کنارے آ کر لیٹ گیا۔ اس کا اس وقت بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ سہانی سے کوئی بات کرے۔ وہ جو اس کی ہر بات مانتا آیا تھا، اس سے اس کی اتنی سی بات بھی نہیں مانی گئی کہ وہ اس کی ماں کا خیال رکھتی۔ کہنے کے باوجود وہ انہیں تنہا چھوڑ کر چلی گئی اور اسے ایک مرتبہ بھی نہیں بتایا کہ اماں یہاں سے جا چکی ہیں۔ کبھی وہ اماں سے بات کروانے کو کہتا تو کیسے کیسے بہانے اس کے پاس تھے۔ سوری سرمد، اس وقت وہ نہا رہی ہیں، 1 منٹ ویٹ کرو، میں بات کراتی ہوں۔ ارے یار، اس وقت تو وہ گہری نیند میں ہیں، اور اگر میں نے ان کو سوتے میں جگا دیا تو پھر ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ سہانی نے کس آسانی سے مجھے بے وقوف بنایا اور میں بنتا چلا گیا۔ اب وہ پیٹھ موڑے لیٹا تھا اور سہانی کی باتیں اس کے دماغ میں کسی فلم کی طرح چل رہی تھیں۔
سرمد بیچاری اماں ایک جگہ پڑے پڑے بور ہو جاتی ہیں، انہیں سبین آپا کے ہاں بھی چھوڑ آیا کرو، وہاں جا کر انہیں کچھ چینج سا محسوس ہوگا۔ اماں کا دل ہمیشہ اپنے گھر میں لگتا ہے، کہیں بھی چلی جائیں، رات کو کبھی کسی کے گھر نہیں رکی ہیں، اس نے سادگی سے اسے بتایا تھا۔ پہلے کی اور بات ہے جب ان کی صحت اچھی تھی، اب وہ بیمار رہتی ہیں۔ 60 سال سے اوپر اگر کوئی جیے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بونس میں جی رہا ہے۔ وہ بتا رہی تھی ان کے ایک بھائی انڈیا میں رہتے ہیں، تم ان کو سال 6 مہینے کے لیے انڈیا بھجوا دو نا، تاکہ واپسی پر میرے لیے وہاں کی خوب اچھی اچھی جیولری لائیں، اچھی اچھی ساڑیاں لائیں اور طرح طرح کے بلاؤز۔ ایمان سے یہاں کے ٹیلر تو بلاؤز بھی قمیصوں کی طرح سیتے ہیں۔ اس کی یہی خواہش رہی اماں کو اس منظر سے کسی بھی بہانے سے ہٹا دیا جائے، اور بالآخر وہ کامیاب بھی ہو گئی، اور آج ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ اکیلی اس گھر میں رہ بھی نہیں سکتی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اب وہ اپنے آپ پر الزام دھر رہا تھا۔ سہانی کا یہ خیال تھا کہ سرمد ہمیشہ کی طرح آ کر اس کو منائے گا، مگر اسے تو بیڈ روم میں آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور اس نے اس کو جگانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ چھنچھلا کر اس نے کروٹ لی، چوڑیاں بول اٹھی، سرمد نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا سہانی بھی جاگ رہی ہے اور سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے، اور سہانی کو بھی معلوم تھا کہ وہ جاگ رہا ہے اور بیڈ کی جانب منہ کیے خاموش لیٹا ہے۔ یقیناً اماں بہنا نے میرے خلاف اتنا زہر بھرا ہے کہ وہ 15 دن دور رہنے کے باوجود مجھ سے بات تک نہیں کر رہے۔ اس نے سونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنا بازو سرمد کی کمر پر رکھ دیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی ساری ناراضگی لمحہ بھر میں ہوا ہو جاتی، مگر آج وہ اپنی ماں کو جس حالت میں دیکھ کر آیا تھا اس کے دل پر چرکے سے لگ رہے تھے۔ اس نے سہانی کا ہاتھ سختی سے ہٹا کر پیچھے کر دیا۔ زہر شاید کافی بھرا ہے، جب ہی صاحب کرنٹ مار رہے ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھ سے اور میری اداؤں سے بچ کر کہاں جاؤ گے تم سرمد، اس نے سوچا، اور مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ مگر جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو سرمد کب کا اپنے آفس جا چکا تھا۔ یہ آج سرمد اتنی جلدی کیوں چلے گئے آفس؟ ناشتے کی ٹیبل پر چائے پیتے ہوئے اس نے کریمن سے پوچھا۔ چھیتی کتنے گئے نے؟ 9 بجے تو نکلے ہیں، پہلے اماں جی کولوں گئے تھے، پھر اپنے آفس۔ رات ہی تو گئے تھے اماں کے پاس، کہ آپ صبح و شام سلامی دینے جایا کریں گے؟ اسے غصہ ہی تو آ گیا تھا۔ مینوں کی پتا؟ کریمن اپنے کندھے اچکا کر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ جان عذاب کر کے رکھ دی ہے ان دونوں ماں بیٹی نے میری، پتہ نہیں سرمد سے کیا کیا بکواس کی ہے کہ موصوف کا دماغ ہی خراب ہو رہا ہے۔ ممی کا فون آیا تو ساری روداد اس نے ماں کو بتائی۔ سہانی تم یوں کرو، 2-4 دن کے لیے میرے پاس آ جاؤ، 2-4 دن میں خود ہی حضرت کے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے۔ یوں بھی شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے بہت زیادہ دنوں کے لیے علیحدہ نہیں رہ سکتا۔ ممی دور کی کوڑی لائی تھیں، کل ہی تو آئے ہیں، آج ان کو بغیر بتائے چلی آئی تو خواہ ناراض ہو جائیں گے۔ سہانی کو سرمد کا رات کا روٹھا روٹھا انداز بھولا نہیں تھا۔ یہ تم کب سے اجازت اور درخواست دینے لگی ہو؟ یہ سب خرافات آج کی عورت کہاں برداشت کرتی ہے؟ جب آنے کو جی چاہے آ جایا کرو، تم کوئی زر خرید غلام تھوڑی ہو جو سرمد کی اجازت سے اپنے گھر آؤ گی اور ان کی اجازت سے جاؤ گی۔ ممی کو اس کی باتیں سن کر اچھا خاصا طیش آ گیا تھا، اور وہ یہ بات بھی بھول گئی تھیں کہ اپنی بہو کو بغیر اپنی اجازت کے اس کے میکے جانے نہیں دیتی تھی۔ سکندر نے اسے یہ بات پہلے ہی دن میں بتلا دی تھی کہ تمہیں جہاں کہیں بھی جانا ہو پہلے ممی سے اجازت لینی ضروری ہوگی، کیونکہ وہ اس گھر کی بڑی ہیں اور ہمارے گھر میں بڑوں سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں ہوا کرتا۔ ممی میں صبح سے 3 بار فون کر چکی ہوں، مگر میرا نمبر دیکھ کر کاٹ رہے ہیں۔ اب کم از کم میں انہیں یہ تو بتا دوں کہ میں آپ کے پاس جا رہی ہوں۔ ملازمہ کو بتا دو کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس لیے ممی کی طرف جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ جب خالی گھر اسے کاٹے گا تو دیکھنا کیسا بھاگتا ہوا تمہیں لینے آئے گا، ممی مسکرا کر کہہ رہی تھیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، سہانی نے کہا لگا کر کہا، اور جب تھوڑی دیر بعد وہ نقصک سے تیار ہو کر باہر جا رہی تھی تو کریمن سے کہہ رہی تھی، سرمد گھر آئیں تو تم انہیں بتا دینا میری طبیعت خراب تھی اس لیے اپنے گھر چلی گئی۔ اللہ خیر کرے بھابھی جی، ہویا کی؟ کریمن تشویش بھرے لہجے میں بولی۔ شٹ اپ، اپنے کام سے کام رکھا کرو، جتنا کہا ہے نا وہی کہہ دینا۔ اپنی طرف سے گرم مسالے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ 2 دن میں چلتی کر دوں گی۔ سہانی کو اس کا لہجہ تمسخر بھرا سا لگا تو اس نے اس کی طبیعت صاف کرنی ضروری سمجھی۔ تب کریمن چپ چاپ اس کو جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ گھر کرن والیاں دے ایسے طرح دے نخرے نہیں ہوندے، وہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بڑبڑا رہی تھی۔ سعید کی بہن کا رشتہ طے ہوا تو ان کی والدہ نے ایک چھوٹی سی منگنی کی تقریب اپنے گھر میں رکھ لی، جس میں محلے کی چند لڑکیوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ سعید کی بہن جب رابعہ کو بلانے کا نیوتا دینے آئی تو رابعہ کا یہ پکا خیال تھا کہ وہ ان کے ہاں نہیں جائے گی۔ یوں بھی اب اس کا دل کہیں آنے جانے کو چاہتا ہی نہیں تھا۔ نازیہ سے پوچھا تو اس نے کہا، آپا تمہیں ضرور جانا چاہیے، ورنہ سعید دل میں سوچے گا بڑے احسان فراموش قسم کے لوگ ہیں، اپنا کام جب نکل گیا تو ان کی خوشی میں شریک ہونے بھی نہیں آئے۔
میرا جب دل ہی نہیں چاہ رہا تو کیا کروں؟ آپا اب دل کے رستوں پر تو نہیں چلنا نا، تو پھر ان کی سن کر کیا کرو گی؟ ہاں یہ تو ہے، وہ تعصب سے بولی۔ کوئی گفٹ لے کر چلی جاؤ، خالی ہاتھ جاؤ گی تو برا لگے گا۔ کیا دوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس میک اپ باکس رکھا ہوا ہے جسے میں نے چھوا بھی نہیں ہے، تم وہی دے دینا۔ تم اپنا باکس خود استعمال کرنا۔ مجھے بھی یاد آ گیا، میک اپ کا کچھ سامان تو میرے پاس بھی رکھا ہوا ہے، بس اسے اچھی طرح پیک کرنا ہوگا۔ اجمل آئیں گے تو ان سے پیک کروا دوں گی۔ شام کو اجمل آیا تو اس نے میک اپ کا سامان بڑی نفاست سے پیک کر ہی دیا، مگر وہ رابعہ سے بولا، کوئی سوٹ بھی دے دو سعید کی بہن کو۔ میرے پاس تو کوئی اچھا سوٹ نہیں ہے۔ آپا اماں نے ایک ساڑی لے رکھی تھی جو میں اپنے جہیز میں اس وجہ سے لے کر نہیں گئی تھی کہ بری میں بھی اسی رنگ کی ساڑی آ گئی تھی، وہ پیک کی پیک رکھی ہے، وہی دے دو نا۔ مگر وہ تو تمہاری ساڑی ہے، تمہیں بعد میں کہیں لینے دینے میں کام آ سکتی ہے، رابعہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب اس وقت دینے کا ہی تو مسئلہ ہے، اسے ہی دے دو، اجمل نے مسکرا کر کہا تو نازیہ نے وہ ساڑی رابعہ کو لا کر دے دی۔ ہاں اب اچھا لگے گا، ساڑی کے ساتھ میک اپ کا سامان بھی آپ لے کر جائیں گی۔ اگلی شب میمونہ کی منگنی کی تقریب انتہائی سادگی سے ادا کی گئی۔ اس کی سسرال سے صرف 7 خواتین آئی تھیں جنہوں نے ہار پھول پہنا کر منگنی کی رسم کی تھی۔ رابعہ پرپل کلر کے سلک کے سوٹ میں گئی تھی۔ نازیہ کے کہنے پر اس نے لائٹ سا میک اپ کر لیا تھا اور میچنگ جیولری پہن لی تھی۔ محلے کی لڑکیاں منگنی کے بعد ڈھولک لے کر بیٹھ گئی تھیں اور گانے گا رہی تھیں، مگر رابعہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے باورچی خانے میں آ کر سعید کی بہنوں کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ ابھی وہ برآمدے کی جانب پشت کیے چھری سے شیر مال کے ٹکڑے کر رہی تھی، پیچھے سے سعید کی آواز سنائی دی، نسرین یہ جلدی سے برف پکڑو اور اسے کولر میں ڈال دو۔ چھری رکھ کر وہ مڑی اور برف سعید سے پکڑ لی تو وہ اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شیر مال کاٹ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈھولک وغیرہ بجائیے، گانے وانے گائیے۔ ڈھولک بجانی ہی نہیں آتی؟ ارے واہ، لڑکیاں تو سب بجاتی ہیں، ڈھولک بجانے میں رکھا ہی کیا ہے، دونوں جانب دھڑ دھڑ کر کے ہاتھ ہی تو مارنے ہوتے ہیں۔ اچھا کسی دن بجا کر دیکھ لوں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ کسی دن کیوں، آج ہی، بلکہ ابھی جا کر بجا لیں۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں؟ ہاں اور کیا، آپ کے کپڑے باورچی خانے میں خراب ہو جائیں گے، وہ بوکھلا کر بولا۔ نہیں ہوتے خراب، وہ پھر اپنا کام کرنے لگی۔ رابعہ ذرا سالن بھی تم ڈونگوں میں اتار دینا، قورمہ گھر میں بنایا ہے، پتہ نہیں کیوں اوپر روغن محسوس ہی نہیں ہو رہا، سعید کی بہن اسما نے پریشان لہجے میں کہا۔ قورمہ میں ابھی ٹھیک کر دیتی ہوں، پتیلی کا ڈھکن کھول کر اسے دیکھتے ہوئے رابعہ نے کہا۔ پھر ایک فرائی پین میں 1.5 کپ آئل خوب گرم کر کے اس میں 8-10 ہری الائچیاں اور 5-6 لونگیں ڈال کر اور فوراً ہی یہ آئل کم گھی کو قورمے میں ڈال کر اس کا ڈھکن بند کر دیا۔ کچے آئل کی خوشبو تو نہیں آئے گی نا؟ اسما کو تردد ہو رہا تھا۔ بالکل نہیں آئے گی، یہ ہماری اماں کا آزمودہ ٹوٹکا ہے، رابعہ نے مسکرا کر کہا۔ رابعہ نے کھانا بھی اس وقت تک نہیں کھایا جب تک مہمانوں نے نہ کھا لیا اور پھر ان کا باورچی خانہ سنگوایا۔ اسما کے ساتھ برتن دھلوائے گھر پر نازیہ تھی، اسی لیے وہ جلد ہی خدا حافظ کہہ کر گھر لوٹ آئی۔ کیسا رہا منگنی کا فنکشن؟ نازیہ نے پوچھا۔ مزہ آیا یا نہیں؟ کوئی اور وقت ہوتا تو رابعہ کھٹ سے یہی جواب دیتی، غریبوں کے ہاں کی تقاریب فقیرانہ سی ہوتی ہیں، اس میں مزہ آنے کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ مگر رابعہ فوراً ہی بول اٹھی تھی کہ بہت اچھا لگ رہا تھا، لڑکے والے غریب ضرور ہیں مگر چاہنے والے ہیں، سعید کی بہن یقیناً ان کے ساتھ خوش رہے گی۔ کسی مہمان نے تم سے بات کی؟ نازیہ نے پوچھا۔ ہاں، دلہا کی اماں پوچھ رہی تھیں تمہاری دلہن سے کیا رشتہ داری ہے، میں نے کہا پڑوسن ہونے کے ناطے بہن ہوں۔ اور کچھ نہیں پوچھا؟ نازیہ نے کریدا۔ تمہارے دماغ میں جو کچھ ہے ایسا کچھ نہیں پوچھا کہ تمہاری کہیں منگنی ہوئی ہے یا نہیں، یا آج کل کیا کر رہی ہو اور تم کتنے بہن بھائی ہو وغیرہ وغیرہ۔ حیرت ہے، ورنہ ایسی تقریبات میں تو خواتین ایسی ہی باتیں کرتی ہیں۔ نازیہ میرے چہرے پر بد کرداری کی چھاپ اتنی گہری لگ چکی ہے کہ نہ تو کوئی مجھ سے ایسے سوالات کبھی پوچھے گا اور نہ ہی میں خود کبھی اس نہج پر سوچوں گی۔ مجھ جیسی لڑکیوں کو تو ہمہ وقت استغفار پڑھتے رہنا چاہیے اور اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہیے تاکہ ان کی دعاؤں کے طفیل ان کے گناہ معاف ہو سکیں۔ نازیہ جتنا چاہتی تھی کہ رابعہ اپنے دکھ بھول جائے مگر کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل ہی آتی تھی جو اس کے زخم ہرے کر دیتی۔ سرمد یہ سوچ کر گھر میں داخل ہوا تھا کہ وہ اپنے ساتھ سوہانی کو لے کر سبین آپا کے گھر جائے گا اور سوہانی اماں کو لے کر آئے گی اور وہ دونوں اپنا بیڈ روم اماں کے برابر والے کمرے کو بنا لیں گے۔ سوہانی سے کہو فوراً نیچے آئے، وہ لاؤنج میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ بھابھی جی تو صبح ہی اپنے میکے چلی گئی ہیں۔ کیوں چلی گئی؟ ان کی ممی نے بلایا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہے یہ سوہانی؟ مارے غصے کے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ بھابھی جی کہہ رہی تھی کہ آپ کو بتا دوں ان کی طبیعت چنگی نہیں ہے، حالانکہ چنگی بھلی سی بھابھی، سیدھے سیدھے گلاں کردی سی اپنی ماں دے نال،
کریمن پوری رپورٹ دے رہی تھی۔ سہانی تم واقعی اس قابل نہیں ہو کہ میرے ساتھ رہو۔ وہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ گرم گرم چائے پی کر ماں کے پاس جائے گا اور ان کی خوشامد کر کے ان کو اپنے پاس لے آئے گا، اس کا سارا پلان خود بخود ہی ختم ہو گیا۔ وہ وہیں کاؤچ پر ڈھہ سا گیا۔ پتہ نہیں وہ کون سی بیویاں ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کو سمجھ لیا کرتی ہیں۔ یہ سہانی تو بڑی فضول سی لڑکی نکلی۔ اتنے عرصے میرے ساتھ رہنے کے باوجود اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ آخر میں چاہتا کیا ہوں۔ ایسی خوبصورتی کس کام کی جس کی وجہ سے مجھے دکھ اور ہتک محسوس ہو۔ سہانی اب تم وہیں اپنی ممی کے پاس رہنا، میں تو تمہیں لینے نہیں آؤں گا۔ ایک بار نہیں 10 بار تمہیں سمجھا کر دیکھ لیا مگر تم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی تم عورت ہو جو اپنے شوہر کے مزاج کو ہی پہچان نہیں سکی۔ ٹھیک ہے، تمہیں اگر اپنی ممی کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے تو اس وقت تک وہیں رہو جب تک کہ تمہارے مزاج درست نہ ہو جائیں۔ سرمد کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ سہانی کا یوں بلا اجازت اپنی ماں کے گھر جانا اس پر بے حد کھلا تھا۔ اس کا غصہ جو شاید آج کم ہو کر ختم ہو جاتا، اس کے یوں جانے سے وہ مزید بڑھ گیا تھا۔ یہ حقیقت تھی، بیٹیوں کے 75% گھر ان کی اپنی مائیں تباہ کروایا کرتی ہیں۔ 1 2 3 اور پھر 4 ہفتے گزر گئے۔ سرمد نے نہ سہانی کو کوئی فون کیا اور نہ ہی اس سے ملنے آیا۔ اب کہ سرمد کچھ زیادہ دنوں کے لیے باہر گیا ہے؟ ایک شب کھانے کی میز پر پاپا نے سہانی سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو کب کے آ گئے ہیں۔ تو تم اپنے گھر کیوں نہیں گئی ہو؟ ممی نے کہا تھا وہ تمہاری خود خوشامد کرنے آئے گا۔ تو پھر اس نے تمہاری آ کر خوشامد کی، ہاتھ پیر جوڑ کر تم سے معافی مانگی، تمہاری ماں کے پیر پکڑے؟ پاپا انتہائی غصے میں اس سے پوچھ رہے تھے۔ پاپا وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ماں کی میڈ بن کر رہوں۔ تمہاری ممی بھی یہی چاہتی ہے کہ نادیہ ان کے اشارے پر ناچے اور وہ بچی جتنی سب کی خدمت کرتی ہے، جتنا سب کا خیال رکھتی ہے، اتنا خیال اس کا ہرگز نہیں رکھا جاتا۔ پاپا میرا اور بھابھی کا کیا مقابلہ تو ہوگا جس میں نادیہ پاس ہے اور تم اس میں بری طرح فیل ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنی ممی کی باتیں مانتی ہو، اپنے شوہر کی نہیں، جبکہ نادیہ سکندر کے کہے پر چلتی ہے اور اس کی ماں اس کے معاملات میں ذرا بھی دخل اندازی نہیں کرتی۔ اب نوکرانی بن کر تو نہیں رہے گی وہ سرمد کے ہاں، ممی نے تنک کر کہا۔ اپنے گھر والوں کا کام کرنے سے کوئی نوکر نہیں بن جاتا۔ سہانی نے کبھی ایسے کام نہیں کیے ہیں اور نہ ہی وہ کر سکتی ہے، ممی غصے بھرے لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ تو ٹھیک ہے شاداب بیگم، اپنی بیٹی کو تم گھر بٹھا لو، جب اس کا شوہر 4 ہفتے سے اسے لینے نہیں آیا ہے تو وہ بعد میں بھی نہیں آئے گا۔ دیکھ لیجئے گا، ساری اکڑ نکل جائے گی سرمد کی۔ ممی کا لہجہ تو خفگی بھرا تھا۔ 4 ہفتوں میں تو نہیں نکلی نا، تو پھر آپ کی خوش فہمی ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ دراصل اس کی بہن بڑی بدذات ہے، یہ ساری آگ اسی کی لگائی ہوئی ہے۔ شاداب بیگم مت لوگوں پر بہتان دھرو، بے حد سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ۔ جب تک سرمد نے یہاں آ کر ناک نہ رگڑی میں تو سہانی کو بھیجوں گی نہیں۔ اللہ خیر کرے، مجھے تو لگتا ہے کہ اب سہانی ہمیشہ کے لیے آ گئی ہے۔ آپ سے تو بات کرنا عذاب ہے، جو منہ میں آتا ہے بکے چلے جاتے ہیں۔ وہ تو شکر ہے آج گھر میں سکندر اور نادیہ نہیں تھے، وہ ہوتے تو آپ کی باتوں سے آپ کی چہیتی بہو بے حد خوش ہوتی اور اپنی ماں کو فون پر ایک ایک کی 10 کر کے سناتی۔ شاداب بیگم کی بات پر عزیز صاحب نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ یہ ہے ہمارے گھر کا ماحول، منہ سے کوئی بات نکالو تو اپنے گھر کے لوگ ہی کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ باہر انہیں کوئی لڑکی وڑکی پسند آ گئی ہے، جب سے آئی ہیں دماغ ہی نہیں مل رہے۔ ٹھہرو میں بات کرتی ہوں سرمد سے، ممی نے اپنے موبائل کے بٹن پش کرتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، دوسری جانب سرمد ہی بول رہا تھا۔ کل گھر آؤ، مجھے تم سے سہانی کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ میں تو ان دنوں مری میں ہوں اپنی اماں اور آپا کے ساتھ۔ کیوں، کیا آفس نہیں جا رہے ہو تم؟ انہیں ایسا لگا جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ آفس سے میں چھٹی پر ہوں۔ جب تم مری جا رہے تھے تو سہانی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ ممی کا لہجہ قدرے ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ یہ میں نے ضروری نہیں سمجھا، یہ کہہ کر سرمد نے فون آف کر دیا تھا۔ ہاں ممی، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگے ہیں۔ دفع کرو اس منحوس کو، چین سے اپنے گھر رہو۔ دیکھنا میں خلا کے لیے لیٹر بھجواتی ہوں تو کیسے ہاتھ پیر جوڑے بھاگتا ہوا گھر آئے گا۔ ٹھیک ممی، میں کل سے ڈانس کی کلاس لینی شروع کرتی ہوں، میڈم کے فون پر فون آ رہے ہیں۔ اوکے ڈیئر، تم خوش رہو، پیسے خرچ کرنے کو دل چاہے تو جتنے چاہے مجھ سے لے لینا، مگر اپنا دل کبھی مت مارنا۔ تھینک یو ممی، ایک آپ ہی تو ہیں جو مجھے سمجھتی ہیں، ورنہ پاپا کو تو صرف تقریریں کرنے کا شوق ہے۔ سکندر بھائی کو تو نادیہ اور بیٹے کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ میں ہوں تو تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ ممی اسے گلے لگاتے ہوئے بولیں۔ وہ ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ چند دن پہلے اس کے ذہن پر جو ایک انجانا سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، وہ ماں کی باتیں سن کر از خود تحلیل سا ہو گیا۔ کتاب اس کے سینے پر رکھی تھی اور سعید واسق کی غزل کے اشعار اس کے کانوں میں سے ہوتے ہوئے اب اسے اپنے دل کی لے پر سنائی دے رہے تھے۔
پیار کے دیپ جلانے والے کچھ کچھ پاگل ہوتے ہیں، اپنی جان سے جانے والے کچھ کچھ پاگل ہوتے ہیں۔ ہجر کے گہرے زخم ملے تو مجھ کو یہ احساس ہوا، پاگل کو سمجھانے والے کچھ کچھ پاگل ہوتے ہیں۔ جان سے پیارے لوگوں سے بھی کچھ کچھ پردہ لازم ہے، ساری بات بتانے والے کچھ کچھ پاگل ہوتے ہیں۔ خوابوں میں پیا ملن کے سپنے دیکھتے رہتے ہیں، نیندوں میں مسکانے والے کچھ کچھ پاگل ہوتے ہیں۔ پیار جنہیں ہو جائے ان کو چین بھلا کب ملتا ہے، شب بھر اشک بہانے والے کچھ کچھ پاگل ہوتے ہیں۔ اپنی ذات کے اجڑے گلشن سے پیار کہاں وہ کرتے ہیں، اوروں کو مہکانے والے کچھ کچھ پاگل ہوتے ہیں۔ اس کے عشق میں بھیگ کے واسق ہم کو یہ احساس ہوا، اس کے عشق میں بھیگ کے واسق ہم کو یہ احساس ہوا، دل کی بات میں آنے والے کچھ کچھ پاگل ہوتے ہیں۔ اور آخر میں دل کی بات میں آ ہی گیا۔ کتاب بند کر کے اس نے تکیے کے نیچے رکھ دی اور اپنا تجزیہ خود کرنے لگا۔ بہن کی منگنی کی تقریب کے بعد اس کی ماں نے خصوصی طور پر رابعہ کو سراہا تھا۔ کتنی اچھی لڑکی ہے، بجائے اس کے کہ مہمان بن کر بیٹھتی تمہاری بہنوں کے ساتھ باورچی خانے میں لگ گئی۔ اچھی لڑکیاں ایسی ہوا کرتی ہیں۔ بڑی بہن بھی رابعہ کی تعریف کر رہی تھی۔ اماں، سعید بھائی کے لیے آپ خواہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، رابعہ اتنی اچھی تو ہے، آمنے سامنے سسرال اور میکہ ہو جائے گا اس کا، اسما نے ہنس کر کہا۔ اماں، غریب گھرانے کی لڑکی ہے، جہیز وغیرہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو تو افسوس ہوگا، سعید نے کہا۔ ارے پاگل ہوا ہے کیا، اچھے جہیز کے ساتھ کیا بری لڑکیاں چل پائی ہیں؟ ہاں، ایسا ہمیشہ ہوا ہے کہ اگر اچھی بہو بے شک کچھ بھی نہ لائے، وہ اپنی عادتوں کی وجہ سے سب کے دل میں گھر کر لیتی ہے۔ مجھے تو کوئی خاص نہیں لگتی۔ سعید جان بوجھ کر ایسے جملے بول رہا تھا کہ جو جس نے کہنا ہے وہ اپنے دل میں نہ رکھے۔ ہم سب کو تو بہت اچھی لگی ہے، ایسی گھریلو لڑکیاں گھر کو گھر سمجھنے والی کہاں ملتی ہیں، مگر مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے، سعید نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اماں نے غصے سے کہا۔ مگر اس کی منگنی پہلے اجمل سے ہوئی تھی، پھر منگنی ٹوٹ گئی اور اس کی چھوٹی بہن اجمل سے بیاہی گئی۔ یہ ساری کہانیاں بھی تو آپ کو پتہ ہی ہیں۔ بعد میں یہ سارے حوالے لڑائی جھگڑوں میں پیٹرول کا کام کرتے ہیں۔ سعید اپنے گھر والوں کو مزید اکسا رہا تھا۔ سعید بیٹا، آج کل منگنی تو کیا شادیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کا رشتہ ٹوٹا ہی اس وجہ سے ہوگا کہ اس کی شادی تجھ سے ہونی ہے۔ اللہ کی مصلحت میں کیا راز ہوتا ہے، یہ ہم جیسے انسان کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور اماں کی بات میں جو نکتہ تھا اس نے اس کے دل و دماغ کی تمام تر کثافت لمحے بھر میں ختم کر دی تھی۔ اب اسے ہر سو رابعہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا، منہ پر بالوں کی لٹ لیے جھکے ہوئے انداز میں شیر مال کاٹتی ہوئی رابعہ، قورمے میں بگھار لگاتی ہوئی رابعہ، بہنوں کے ساتھ اپنائیت سے باتیں کرتی رابعہ اور اسے دعا دیتی ہوئی رابعہ، اللہ کرے آپ کو میری بھی عمر لگ جائے۔ رابعہ، تم نے تو واقعی مجھے پاگل کر دیا، تمہارے سوا مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تو کیا کروں۔ اگلے دن جب اس نے اپنے دل کی بات جھجکتے ہوئے اجمل کو بتائی تو اس نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا۔ رابعہ میری بہن ہے، یہ بات تم ہمیشہ یاد رکھنا۔ تم میرے سالے ہو، میں یہ بھی ہمیشہ یاد رکھوں گا، سعید نے مسکرا کر کہا۔ اور جب اگلے دن سعید کی والدہ اور بہنیں رابعہ کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائیں تو نازیہ کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا، مگر رابعہ کا چہرہ سرسوں کی طرح پیلا ہو گیا، اور وہ ایک بار پھر سب مہمانوں کے سامنے آ کر بولی، پلیز خالہ جان، آپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی بہت اچھی سی لڑکی دیکھیے، میں تو شادی ہی نہیں کروں گی۔ ہے کیوں بھئی؟ سعید کی اماں کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ زندگی کے چہرے کا نقش جب بگڑ جائے، دوستوں کی آنکھوں میں دشمنی ابھر آئے، کانچ کی سنہری بات زیر لب بکھر جائے، لفظ بے یقینی کے جنگلوں میں گھر جائے، سخت بے ثباتی ہو، بات بات ساتی ہو، اس طرح کے موسم میں آئنا ضروری ہے۔ یہ نظم اس نے کب پڑھی تھی، کہاں پڑھی تھی، اسے یاد نہ تھا، مگر ذہن کے کسی کونے میں دبکی ہوئی ضرور تھی، جو آج اچانک ہی ذہن سے اتر کر اس کے لبوں تک بھی آ گئی۔ یہ تو لگتا ہے کہ میرے بارے میں ہی ہے، شہلا نے سوچا۔ لاہور آ کر اس کے ننھیال کے لوگ اس کے بارے میں جس طرح اپنی آرا دے رہے تھے، اسے یوں لگ رہا تھا
جیسے وہ سلمہ کی سگی اولاد نہ ہو۔ اس کی حقیقی نانی کا اس کے ساتھ جس طرح کا رویہ تھا وہ خود ہی محسوس کر سکتی تھی کہ اس میں اہانت کتنی موجود ہوتی ہے۔ برداشت کی سیلیں تو وہ ہوش سنبھالنے کے بعد اٹھاتی رہی تھی، مگر یہاں اپنی ماں کے پاس آ کر اس کا تجربہ کوئی زیادہ خوشگوار نہ تھا۔ اب تم رضی کے پاس کسی صورت واپس نہیں جاؤ گی، ایک شب اس کے پاس آ کر سلمہ نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ کیوں امی؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا۔ بہت رہ لی تم اس کے پاس، کیا ابھی تک دل نہیں بھرا وہاں رہنے سے؟ وہ چپ رہی، وہ کچھ بھی کہہ کر ماں کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ یہاں میں تمہاری شادی کسی اچھے لڑکے سے کروں گی جس کے ساتھ رہ کر تمہاری زندگی خوشیوں کے سنگ بسر ہو، نہ کہ کانٹوں کے سنگ۔ امی کیا خوشیاں مشروط ہوا کرتی ہیں؟ اس نے مسکرا کر اماں سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ سلمہ نے الجھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ ہم زندگی کی ڈگر اس طرح شروع کریں گے تو خوشیاں ملیں، زندگی کی کسی دوسری شاہراہ پر چلیں گے تو غم، دکھ اور پریشانیاں ہمیں گود لینے کے لیے کھڑی ہوں گی۔ اس کی بات میں چھپے مطلب کو سمجھ کر سلمہ کے لبوں پر مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ بیٹی تو تم رضی کی ہونا، کیوں اور کیسے کے سوال تو ضرور کرو گی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اچھے برے کی تمیز تو ہر انسان کو ہوتی ہے۔ کانٹا کوئی بھی ہاتھ میں لے لے اس کو تکلیف ضرور ہوگی، تو پھر کیا ضروری ہے کہ زندگی میں کانٹوں بھری شاہراہ کا انتخاب کیا جائے؟ امی آپ نے کیوں کیا تھا ایسا انتخاب؟ شہلا نے بالآخر وہ سوال کر ہی لیا جو اس کے سینے میں کسی لاوے کی طرح پک رہا تھا۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے غلطی کی تھی، مگر اس کی میں نے سزا بھی تو پائی۔ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ افسردگی سے کہہ رہی تھی۔ امی ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ شہلا نے نظریں جھکائے ہوئے پوچھا۔ ہاں کہو۔ پاپا سے علیحدہ ہو کر آپ نے تو کوئی سزا نہیں پائی، بلکہ اصل سزا تو مجھے ملی۔ سوتیلی ماں نے جیسے چاہا مجھے پالا۔ تمہارا باپ تو بڑا اصولوں والا بنا کرتا تھا، اس نے کیوں تمہارا خیال نہ رکھا؟ جب ماں اپنی سگی اولاد کا خیال نہیں کر سکتی تو باپ کو دوش دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ مگر باتیں بنانے میں تو وہ ماہر تھا۔ آپ بالکل ٹھیک سوچتی ہیں ان کے بارے میں، وہ بھی سارا قصور آپ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، مگر میں اپنا قصور کس سے پوچھوں؟ آپ مجھے مار کر پھینک بھی تو سکتی تھیں۔ پاپا نے کون سا آپ کی رپٹ کروائی تھی؟ نوزائیدہ بچے مر بھی تو جاتے ہیں۔ شہلا بیٹی تم کیوں منفی انداز میں سوچتی ہو؟ دیر آیت درست آیت، میں تمہاری ساری تشنگی مٹا دوں گی۔ کیسے مٹا دیں گی آپ؟ اس نے سوچا۔ ماما آپ کا فون، راہداری سے کسی نے انہیں پکارا تو وہ باہر کی جانب لپکیں۔ امی کیا آپ اس 6 سال کی بچی کے آنسو پوچھ سکتی ہیں جس کا سخت سردی میں پیشاب خطا ہو جانے کے باعث سزا میں ماں نے سردی میں ننگا کھڑا کر دیا ہو کہ میرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں جو اس اونٹنی کو بار بار گیلے کرنے پر دوں؟ شہلا 12 بیگھے میں تیرا پیٹ پھیلا ہوا ہے جو بھرتا ہی نہیں ہے، کیا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی ناشتہ ہڑپ کر جائے گی؟ بچپن کی دہلیز پر جب اس کا معصوم سا ذہن تھا، مگر یہ جملہ اس کی ذہن کی چوکھٹ میں آج تک پوری طرح فٹ تھا۔ پتہ نہیں کس کی کرنی ہمیں بھرنی پڑ رہی ہے۔ جوں جوں وہ سوچ رہی تھی اس کے آنسو بھل بھل اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آج میں اتنی حساس کیوں ہو رہی ہوں؟ ان گزری ہوئی باتوں پر رونے سے فائدہ؟ جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو ان کی مرضی جیسا بھی میرے ساتھ سلوک روا رکھتی۔ سلمہ بیگم جب اسے فون سے نمٹ کر آئیں تو چہرہ سرشار سا تھا۔ جم خانہ سے فون آیا تھا، تمہارے یہاں آنے پر میں ہر جگہ جانا بھول گئی ہوں۔ ایسے اچھے اچھے پروگرام نکل گئے مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ شہلا چپ چاپ بیٹھی انہیں دیکھتی رہی اور کچھ نہیں بولی۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کل میری ایک دوست اپنے لڑکے کے ساتھ آئیں گی، تم ان سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ پارٹی میں انہوں نے تمہیں دیکھا تھا، بے حد امپریس ہوئی تھیں وہ تم سے۔ شہلا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بور تو نہیں ہو رہی نا تم یہاں؟ نہیں امی، وہ مسکرا کر بولی۔ شہلا میری یہی خواہش ہے کہ تم بے حد خوش رہو، تمہاری خوشی میری خوشی ہوگی، سلمہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، اور شہلا کا دل پھر سے ہمکنے لگا۔ سلمہ شاید اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور شہلا اپنی یادوں کا البم کھولے بیٹھی تھی، جہاں پل پل اسے ایسی ماں کی ضرورت محسوس ہوئی تھی جو اس کی دوست بن کر اس کی رہنمائی کر سکے، جو اس کی بہن بن کر اس کی باتوں کو سن سکے۔ وہ لڑکیاں کتنی تنہا تنہا سی ہوتی ہیں جن کے دل کی بات کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ ایسا رہبر جو جگنو بن کر آگے راستہ دکھائے، اچھی اور بری بات کی تمیز دے۔ وہ صرف ذی شعور ماں کی ذات ہوتی ہے جو اپنے تجربے سے اپنے بچوں کو آزمائش کی گھڑی میں بھی چوکنا رکھتی ہے، اندھیرے میں بھی لاٹھی بن کر ساتھ رہتی ہے۔ اور ایک وہ تھی جس نے زندگی کا ہر تجربہ ٹھوکر کھا کر حاصل کیا تھا، اور وہ سب کچھ جان کر بھی سمجھ نہ پائی تھی۔ کیا وقت بھی کبھی الٹی چال چل سکتا ہے؟ سہانی حیران تھی کہ یہ سرمد جو اس کے پیچھے پیچھے چلنا جانتا تھا، ایک ایک اسے ہو کیا گیا ہے؟ ماں کے کہنے پر وہ شاداب ہاؤس آ گئی تھی، مگر سرمد نے اسے ایک بار بھی فون نہیں کیا تھا،
وہ فون کرتی تو وہ اس کا نمبر دیکھ کر فون کاٹ رہا تھا۔ ایک دن اس نے آفس میں فون کر کے کہا، سرمد آپ مجھے کب لینے آئیں گے؟ اتنے دن سے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ شاید کبھی نہیں، وہ سپاٹ سے لہجے میں بولا۔ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ، جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی؟ کیا آپ میری محبت کو آزما رہے ہیں؟ میں ایسی بیوی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گا جسے میری بات کا پاس نہ ہو۔ میں ایسی بیوی کو برداشت نہیں کر سکتا جسے میری عزت کا خیال نہ ہو۔ اللہ، ایسا میں نے کیا کر دیا؟ وہ ناز بھری ہنسی ہنستے ہوئے بولی۔ ایمان سے جب سے آپ دبئی سے آئے ہیں جی بھر کر آپ سے باتیں تک نہیں ہوئی۔ سہانی، تم نے وہ کیا ہے جس کو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ تم جیسی بے حس بیوی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ مجھے لگتا ہے یہ سب آگ سبین آپا نے لگائی ہے، میں ان کی پسند کی نہیں ہوں نا، اس لیے وہ آپ کا دل میرے لیے برا تو کریں گی۔ ہاں میں سب سمجھ رہی ہوں ان کی چالیں۔ شٹ اپ، اس نے غصے اور جھنجھلاہٹ میں ریسیور کریڈل پر پٹک دیا اور سہانی سوچنے لگی کہ بات شاید زیادہ خراب ہو گئی ہے، ورنہ سرمد تو اس مزاج کا ہرگز نہ تھا۔ ارے پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم جو ذرا سی بات کو من بھر کی سمجھ رہی ہو اور منہ نکال کر بیٹھ گئی ہو؟ یہ سارے شوہر ٹیڑے دماغ کے ہی ہوتے ہیں، شاداب بیگم نے بیٹی کی کتھا سننے کے بعد کہا۔ تمہیں کیا معلوم تمہارے جھکی پاپا کو میں نے کیسے کیسے برداشت کیا ہے؟ پہلے تو بہت تنگ کرتے تھے، مگر ممی یہ سرمد کا رویہ تو کبھی ایسا بورنگ میرے ساتھ نہیں رہا۔ سہانی کا لہجہ پریشان سا تھا، وہ ہمیشہ مجھے منانے میں پہل کیا کرتا تھا اور اب تو ایسی شکل بنا لی ہے جیسے مجھے جانتا ہی نہیں ہے۔ میری جان محبوب اور شوہر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تمہیں یاد ہے شادی سے پہلے اس نے تمہاری سالگرہ کیسے منائی تھی؟ ایک سوزوکی تحائف سے لدی گھر آئی تھی جب تم اپنی سالگرہ ہوٹل میں منا کر گھر آئی تھی، اور اس دن 10 منٹ بعد تمہیں فون کر رہا تھا، اور شادی کے بعد تمہاری سالگرہ میں اس نے صرف گولڈ کا ایک سیٹ ہی تو دیا تھا اور وہ خاصا ہلکا تھا۔ مجھے تو بہت برا لگا تھا۔ نئی نویلی دلہن جیسی بیوی کو تو ہمہ وقت تحائف ملنے چاہیے، اور پھر پیسہ ہوتا کس لیے ہے؟ بیوی پر خرچ نہیں کرے گا تو کس پر کرے گا؟ مگر اب تو وہ سرمد مجھ سے خاصا ناراض لگ رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم جا کر بڑھیا کی خدمت کرو، دوا پلاؤ، کھانا کھلاؤ، شاداب بیگم تمسخر بھرے لہجے میں بولی۔ مجھے تو سرمد کے عزائم کچھ اسی طرح کے نظر آ رہے ہیں۔ ماما، آپ تو ہر بات میں تقریر شروع کر دیتی ہیں، یہ نہیں بتائیں گی کہ میں اس کو کیسے رام کروں؟ 6 مہینے گھر بیٹھ جاؤ، بڑی بھی اور سرمد دونوں کا دماغ خود ہی ٹھکانے پر آ جائے گا۔ اگر نہیں آیا تو؟ وہ خوفزدہ سے لہجے میں بولی۔ کیا کر سکتا ہے وہ؟ تم جیسی بیوی اسے مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ممی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایسا غصہ تو سرمد کو کبھی نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر مجھے ڈر سا لگنے لگا ہے۔ اب وہ یہاں آ کر تمہیں گولی تو مارنے سے رہا، اور نہ ہی وہ تمہیں یہاں سے زبردستی اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ تو پھر کیا کرے گا وہ؟ سہانی کسی معصوم بچی کی طرح ماں سے پوچھ رہی تھی۔ ہر مرد کا آخری ہتھیار طلاق ہوتا ہے، مگر شریف شوہر طلاق نہیں دیتے، اور سرمد بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ چند ماہ بعد وہ آ کر تمہیں لے جائے گا۔ بدماش ہونا بھی بڑے دل گردے کا کام ہے، ہر کوئی شوہر اس نہج تک نہیں جایا کرتا۔ سرمد آ جائے گا نا؟ وہ مجھے لے جائے گا نا؟ پلیز ماما بتائیے، وہ کب آئے گا؟ وہ کب آئے گا؟ ڈونٹ وری، آئے گا، اور اگر وہ نہ بھی آئے تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ سہانی پریشان ہو کر بولی۔ تم کسی بھک منگے گھرانے سے تو تعلق نہیں رکھتی ہو، جو دل چاہے کھاؤ، جو دل چاہے پیو، اور جتنا دل چاہے خرچ کرو۔ تم شاداب بیگم کی بیٹی ہو، کسی ہمہ شمع کی نہیں۔ خام خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ صاحب حیثیت خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ ایک آدھ ہفتہ تو انہیں کچھ خیال نہیں ہوا، مگر جب 15-20 دن سے زیادہ وقت گزر گیا تو عزیز صاحب کو پریشانی سی ہوئی، اور انہوں نے شاداب بیگم سے پوچھا، کیا بات ہے؟ یہ سہانی اتنے دنوں سے آئی ہوئی ہے اور سرمد بالکل بھی چکر نہیں لگا رہا۔ کیا اپنے آفس سے کہیں باہر گیا ہوا ہے؟ کیا بیٹیوں کو ماں باپ کے گھر آ کر نہیں رہنا چاہیے؟ شاداب بیگم غصے سے بولیں۔ یوں بھی وہ سیدھی بات کا الٹا جواب دینے کی عادی تھی۔ ضرور آنا چاہیے، مگر شادی کے بعد شوہر کے ساتھ آتے ہوئے اچھی لگتی ہیں۔ بہت دن ہو گئے سرمد گھر کیوں نہیں آیا؟ آج کل ان دنوں ان دونوں کی ناراضی چل رہی ہے، اس لیے سہانی یہاں آئی ہوئی ہے۔ اب رہا سرمد، تو ظاہر ہے کہ وہ یہاں کس منہ سے آئے گا؟ عجیب عورت ہو، بجائے اس کے کہ اس سچویشن میں بیٹی کو اس کے گھر بھجواتی، تم نے الٹا اس کو گھر بٹھا لیا تاکہ اس کا گھر نہ بھی خراب ہو تو ہو جائے۔ عزیز صاحب، جن کے گھر خراب ہونے ہوتے ہیں وہ ہر صورت خراب ہوتے ہیں۔ جن مردوں کی آنکھوں پر ماں اور بہن کی پٹی بندھی ہوئی ہو، انہیں اپنی بیوی نظر نہیں آ سکتی۔ ایسا ہی کچھ سرمد کے گھر بھی ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم جیسی مائیں جتنے گھر تباہ کرواتی ہوں گی ان کی تعداد گنی نہیں جا سکتی۔
عزیز صاحب کو بیوی کی بات سن کر طیش ہی تو آ گیا تھا۔ شاداب بیگم، مجھے پورا یقین ہے کہ تم سہانی کو مس گائیڈ کر رہی ہو۔ نہ جانے تم کس کماش کی عورت ہو، اپنی بیٹی کے فائدے اور نقصان تک کا کوئی خیال نہیں۔ فائدے نقصان کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ سرمد تو میری بیٹی کو پاگل بنانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے اشاروں پر چلے۔ میری بیٹی نوکر نہیں ہے جو اس کی بیمار ماں کی خدمت کرے گی۔ اس کی اپنی زندگی ہے، وہ اپنے حساب سے گزارے گی یا خدمتیں کر کر کے تھکے گی؟ اگر ایسی بات ہے تو تم اپنی خدمتیں اپنی بہو سے کیوں کرواتی ہو؟ میں نے تو کبھی نہیں کروائیں۔ اب اگر وہ خود آ کر میرے سر میں تیل لگاتی ہے یا زبردستی میرے پیر دبانے لگتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے تو کبھی نادیہ کو کوئی آرڈر نہیں دیا کہ یہ کرو وہ نہ کرو۔ تمہارا قصور یہ ہے شاداب بیگم کہ تم نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی ہرگز نہیں کی جیسے نادیہ کی ہوئی ہے۔ تمہیں تو کہنا ہی نہیں پڑتا، اور نادیہ تمہارے 10 کام بھگتاتی ہے تو 15 میرے۔ اور ادھر بیچارہ سرمد اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اس کی بیمار ماں کا خیال رکھو تو یہ بھاگ کر یہاں چلی آئی ہے۔ سہانی کو اپنے شوہر کی بات کا احساس تک نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ تم اس کو سمجھا بجھا کر واپس اس کے گھر بھجواتی، تم نے اس کو ایسی غلط پٹی پڑھائی کہ وہ اپنے گھر جانے کے بجائے یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھو تم میری بات مانو اور سہانی کو سمجھاؤ کہ شادی کے بعد لڑکی کا گھر شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے۔ سرمد کو اس نے بلایا تھا، وہ اس کو لینے نہیں آ رہا تو کیا میں اپنی بچی کو دھکے دے کر اپنے گھر سے بھی نکال دوں؟ شاداب بیگم نے غصے سے کہا تو عزیز احمد کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ سہانی نے سرمد کو بلایا تھا اور وہ اسے لینے نہیں آیا۔ یقیناً وہ سہانی سے بے حد ناراض ہے کہ اسے اس کی پرواہ تک نہیں رہی ہے۔ یہ بات اتنی معمولی نہیں تھی جتنی وہ سمجھ رہے تھے، جتنا وہ سوچ رہے تھے ان کا دل اتنا ہی گھبرا رہا تھا۔ اگلے دن انہوں نے سرمد کو فون کیا تو آفس میں یہی بتایا گیا کہ وہ چھٹی پر ہیں، اور جب گھر فون کیا تو ملازمہ سے یہ کہلوا دیا گیا کہ سرمد صاحب باہر ہیں۔ موبائل وہ اٹھا نہیں رہا تھا، گھر کے اور آفس کے فون پر وہ بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ جانتے تھے سرمد غیر مہذب شخص نہیں ہے، رنگ بیک ضرور کرے گا، مگر سرمد نے انہیں کوئی فون نہیں کیا تھا۔ ایک شام وہ خاصے پریشان سے بیٹھے تھے۔ سکندر نے باپ کو یوں افسردہ سا دیکھا تو پوچھا، پاپا کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ آپ کا تو چہرہ اترا ہوا ہے۔ سہانی کی سرمد سے لڑائی ہو گئی ہے اور سرمد اسے لینے بھی نہیں آ رہا ہے۔ کیا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے؟ میں نے کتنا منع کیا تھا سہانی کو اس شخص سے شادی نہ کرے، مگر وہ کہاں مانی تھی، اور یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ سکندر نے غصے سے کہا، مت بھولو کہ یہ شادی تمہاری بہن کی پسند کی تھی۔ سرمد کی فیملی کو بھی سہانی پسند نہیں تھی۔ مڈل کلاس کے لڑکے جب اپر فیملی میں شادی کر لیتے ہیں تو اس طرح کی چھچوری حرکتیں ضرور دکھاتے ہیں۔ بیوی سے لڑنا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر لڑو، اس کو اس کے میکے بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سکندر نے طیش بھرے لہجے میں کہا، سہانی کو گھر سرمد نے نہیں بٹھایا، وہ خود آئی ہے، بلکہ تمہاری ممی نے یہ راہ سجھائی ہے۔ بات کچھ بھی ہو، ایسے حالات تو سرمد نے ہی پیدا کیے ہیں نا۔ ٹیلی فون پر وہ بات نہیں کر رہا، تم آفس جا کر اس سے ملو اور کہو کہ اسے جو سہانی سے شکایتیں ہیں یہاں آ کر بتائے، ہم اس کو سمجھائیں گے اور وہ آئندہ ایسی غلطی ہرگز نہیں کرے گی۔ پاپا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں سرمد سے جا کر معافی مانگوں؟ معافی مانگنے کو کون کہہ رہا ہے؟ تمہاری بہن گھر بیٹھی ہوئی ہے، تمہیں جا کر بات تو کرنی چاہیے۔ میرا تو مارے پریشانی کے برا حال ہے۔ حیرت ہے تم لوگوں پر اتنی بڑی بات ہو گئی اور سب مطمئن سے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، خود ہی دماغ ٹھیک ہو جائیں گے۔ شاداب بیگم کمرے میں آئیں تو سکندر کی بات سن کر انہوں نے کہا، ممی وہ خاصا چنٹ آدمی ہے، ٹھیک ہونے والا تو نہیں ہے۔ میں نے تو پہلے ہی آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ سرمد ٹائپ مرد خاصے چالاک ہوتے ہیں اور ہمیشہ اپنی بات منوانے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس وقت تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، سکندر نے جلے بھنے لہجے میں کہا۔ تم جاؤ تو صحیح، معلوم تو ہو کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ عزیز احمد کو سب کی باتیں سن کر غصہ آ رہا تھا۔ اگلے دن سکندر سرمد کے آفس گیا تو اس کی سیکریٹری نے سرمد سے بات کرنے کے بعد اسے یہی بتایا کہ صاحب میٹنگ میں ہیں، جب وہ فارغ ہوں گے تو تب مل سکیں گے۔ سکندر 1 گھنٹے بیٹھا رہا اور اس کی میٹنگ ختم ہونے میں نہیں آئی۔ غصے میں کھولتا ہوا جب وہ گھر آیا تو معلوم ہوا کہ سرمد نے فون پر سہانی کو بے مہار سنائی ہیں اور اسے یہاں تک کہہ دیا کہ اس جیسی عورتیں گھر کرنے والی نہیں ہیں۔ یہ اس کی ماں کے سبق ہیں جو وہ دہرا رہا ہے، یہ اس کی بہن کی باتیں ہیں جن پر وہ عمل کر رہا ہے، شاداب بیگم کلستے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سہانی بیٹی، اس تمام پریشانی کا یہ علاج میری سمجھ میں آیا ہے کہ تم خود اپنے گھر چلی جاؤ اور جس طرح تمہارا شوہر چاہتا ہے ویسا ہی کرو، عزیز صاحب نے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ پاپا ان کے گھر کا ماحول بے حد گھٹا گھٹا سا ہے، میں اس کی ماں سے ہر وقت تو باتیں نہیں کر سکتی، یوں بھی وہ وہمی اور شکی سی بڑھیا ہیں جن کی باتیں سن کر مجھے وحشت سی ہوتی ہے۔ اگر تمہارے شوہر نے غصے میں آ کر تمہیں طلاق دے دی تو تم کیا کرو گی؟ اس کی ہمت کہ وہ سہانی کو طلاق دے، اس سے پہلے ہی ہم اس پر خلا کا دعویٰ نہ دائر کر دیں گے، سکندر نے خفگی بھرے لہجے میں کہا۔
सुहानी, क्या ये सब तुम्हें अच्छा लगेगा? अब अजीज साहब सुहानी की आंखों में आंखें डालकर पूछ रहे थे। पापा, सरमद का तो लगता है दिलो दिमाग सभी उलट गया है। आज उसने मुझे इतनी गालियां सुनाई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि अगर उसकी माँ बीमार है या मरने वाली हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर? पापा, ऐसे बुरे शख्स के साथ अब मैं किसी सूरत नहीं रहना चाहूँगी। ऐसी शादी पर मैं लानत भेजती हूँ जो मुझे 8-8 आंसू रुलाए।